थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए. अच्छा, हमारे आज के प्रोग्राम का जो पैटर्न है, आपने देखा कि सिर्फ हम 2 ही लोग हैं यहाँ पर. तो शुरू हम गुफ्तगू से करेंगे, हम एक दूसरे से सवाल करेंगे और जो चीज़ें आएंगी उसमें अगर मैं आगाज़ करूँगा तो फिर उस गुफ्तगू को आगे ज़फ़रुल्लाह साहब बढ़ाएंगे. ज़फ़रुल्लाह साहब जो बात कर रहे होंगे उसमें मैं जो कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा तो मैं उसमें ऐड करूँगा और हम एक दूसरे से इंगेजमेंट हमारी शुरू में होगी. उसके बाद जब हमारी गुफ्तगू ख़त्म होगी तो फिर उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे सवाल व जवाब के लिए. उसमें ज़ाहिर है आप सब सवाल पूछेंगे. ज़फ़रुल्लाह साहब को ज़रा जल्दी जाना है, इन्होंने कहा अगर ये चले भी जाएंगे तो मैं यहाँ मौजूद हूँ. हमारा सवाल व जवाब का सेशन जो चल रहा होगा तो वो हम जारी रखेंगे. तो अगर ये बीच में चले जाएं तो आप लोग माइंड ना कीजिएगा. हमने कहा कि हम पहले आपको बता दें, वरना आप सोचेंगे कि ये अचानक से कहाँ गायब हो गए. तो तारुफ नैयर आफाक ने करा दिया हम दोनों का, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें दोबारा वो चीज़ें दोहराने की ज़रूरत है. आइन पे जब हम बात करते हैं ज़फ़रुल्लाह साहब, मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये है कि मुतज़ाद किस्म की राय आती हैं कि जब आइन बना तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आइन बड़ा मुतफ़िक़ा आइन था, किसी ने इसके ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बाज़ इसको क्लेम करते हैं. अच्छा, कुछ और लोग कहते हैं कि नहीं ये बात गलत है और उस वक्त भी कुछ लोग थे जो इस पे एतराज़ कर रहे थे, कुछ लोगों ने दस्तखत नहीं भी किए, तो इसको मुत्तफ़िक़ा आइन कहना दुरुस्त नहीं है. तो मेरा सवाल आपसे यही है पहला कि क्या आप इसको एक हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जब ये आइन बन रहा था, उसके बाद फिर हम ज़ाहिर मौजूदा दौर तक आएंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब ये आइन बन रहा था क्या आप वाकई में इसको एक मुत्तफ़िक़ा आइन समझते हैं ज़फ़र साहब? सबसे पहले तो शुक्रिया, और मैं इसे मुत्तफ़िक़ा आइन समझता हूँ और उसकी वजूहात हैं. जब ये आइन बन रहा था तो उस वक्त भी आज के सियासी माहौल की तरह बहुत सारे तज़ादात थे. मुल्क तकसीम हुआ था, उसके बाद बची खुची जो पार्लियामेंट थी उसने ये आइन बनाना शुरू किया. उसमें 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान थे जो ईस्ट पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रखते थे, तो इस एतबार से उसकी तादाद 146 थी. जहाँ तक सियासी तनाज़ों की बात है, अताउल्लाह मेंगल साहब की हुकूमत फरवरी 1973 में तोड़ दी गई. मौलाना मुफ्ती महमूद ने उनकी यकजहती में इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन अप्रैल 1973 में सब ने बैठ के एक मुत्तफ़िक़ा आइन बना लिया. और उस वक्त उनसे पूछा गया कि आपके तो बड़े सियासी तज़ादात थे. उन्होंने कहा वो हमारी सियासत है और आइन मुल्क की ज़रूरत है. इस हद तक तो आप ये कह सकते हैं. जहाँ तक आपने कहा कोई कहता है कि दस्तखत किए या नहीं किए, दस्तखत के लिए जो हमारी रिवायत है ये बाय द वे 1956 में भी थी, और 1962 वाले तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो असम्बली वालों ने बनाया नहीं था. तो उस वक्त के वज़ीर कानून ने आइन बनने के बाद आइन बनने के बाद जब वोट हो गया, वोट के वक्त 128 लोग बैठे थे कौमी असम्बली में, जिनमें से 125 ने वोट दिया. 3 लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया उनमें शाह अहमद नूरानी साहब थे. इसको पार्लिमानी ज़बान में एब्सटेन करना कहते हैं. अगर वो मुखालफत में देते तो फिर मुत्तफ़िक़ा ना रहता, उन्होंने एब्सटेन किया. एक का नाम शाह अहमद नूरानी साहब था, एक का नाम महमूद अली कसूरी था और तीसरे का नाम अहमद रज़ा कसूरी था. जब आइन पास हो गया 125 वोटों से, तो वहाँ करारदाद आई कि क्योंकि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने पहली बार आइन बनाया है तो हम इस पे क्यों ना दस्तखत करें तमाम अरकान. वोट के बाद जो ऑपरेशनल आइन है जिसे 14 अगस्त को आना था, वो उसे तो सिर्फ प्रेसिडेंट ने असेंट करना था, और इस पे सब दस्तखत करें. जिस वक्त ये करारदाद पेश हुई तो एक नूर मोहम्मद साहब थे जिन्होंने बड़ी बहस में हिस्सा लिया, वोट भी दिया. उन्होंने कहा जी महीने से हम यहाँ इजलास अटेंड कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि हम अपने हलके में ही ना जाएं, तो उनके दस्तखत नहीं है, अब आप इसको क्या कहेंगे. 138 लोगों ने दस्तखत किया और वो कॉपी आज भी नेशनल म्यूज़ियम कराची में भी मौजूद है और कौमी असम्बली के उसमें भी है. तो लिहाजा ये कहना, जिन 138 लोगों ने दस्तखत किए, जिन 8 ने नहीं किए, उनमें से 4 पीपल्स पार्टी के लोग थे जो उसके मुबाहिस में शामिल रहे.
دو نیشنل عوامی پارٹی کے تھے. بزنجو صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ ڈاکٹر حئی صاحب نہیں آیا اور یہ وہ. اخبار ہے جو اس دن کا, اس میں ایک سنگل کالم خبر چھپی ہے کہ پارٹی کا لیڈر موجود ہے, ولی خان صاحب موجود ہیں, وہ بھی لیڈر تھے اس وقت اپوزیشن کے, تو ان کو آج کوئٹہ سے فلائٹ نہیں ملی. تو لہٰذا جو یہ مباحث بنائے گئے ہیں کہ جناب فلاں نے دستخط نہیں کیے تھے, فلاں نے نہیں کیے تھے, یہ بے معنی ہے. آئین کے لیے بنانے کے لیے ووٹ چاہیے تھا, 128 میں سے 125 نے دیا, 138 نے دستخط کیے, یعنی کہ ایون ایسے, اور شاہ احمد نورانی صاحب نے بھی کیے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ووٹ کیوں نہیں دیا, انہوں نے کہا میں جتنا اسلام چاہتا تھا مجھے اتنا نہیں ملا, تو میں فار ریکارڈ یہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو ہے آئین بن گیا, لیکن آئین پتھر پہ لکھا ہوا نہیں ہے. مزید ترامیم بھی ہوئی ہیں, اور ترامیم کی طرف آتے ہیں تو آپ نے پچھلے دنوں بڑی اچھی سیریز لکھی جو آئین میں اتنی ترامیم ہوئی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 سے لے کے 1977 تک 7 ترامیم ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنانے والوں کی دانش میں کمی تھی یا ہمارے حالات ہی اتنی تیزی سے بدل رہے تھے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے یہ جو نقطہ تھا یہ واضح کر دیا کہ آئین وہ بلا شبہ ایک متفقہ آئین تھا. تو یہ کہنا کہ جی وہ متفقہ نہیں تھا, غالباً یہ بات درست نہیں ہے, اور اس کے شواہد انہوں نے پیش کر دی ہے. اب ہم آتے ہیں جو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ جو ترامیم تھیں وہ 7 ترامیم جو ہے وہ 3.5-4 سال کے عرصے میں ہو گئیں, تو اس کی کیا اتنی شدید کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کوئکلی اگر میں یہ کہوں تو دیکھیں, پہلی جو ترمیم تھی آئین بننے کے بعد 1973 میں آئین لاگو ہوا ہے. آئین لاگو ہونے کے بعد اگلے سال یعنی 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہونی تھی فروری 1974 میں, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو اس وقت کا بین الاقوامی سیاست تھی اس میں جو مسلم ممالک کے جو سرکردہ رہنما تھے ان سب کی خواہش تھی کہ یہ بنگلہ دیش جو الگ ہوا ہے یہ بھی اس میں شامل ہو اور اس کو ایک الگ ملک کے طور پہ تسلیم کیا جائے. اور اس میں جن لوگوں نے اہم رول پلے کیا وہ ظاہر ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے. یاسر عرفات تھے, ان کا خاصا کلیدی رول تھا, معمر قذافی تھے, ایون کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل بھی جو سعودی عرب کے تھے انہوں نے بھی اس میں رول پلے کیا. اور انہوں نے یہ اور غالباً بھٹو صاحب خود بھی چاہتے تھے کہ اب ظاہر اس کہانی کو مزید آگے نہ بڑھایا جائے, کیونکہ شروع میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا اتنی تلخ اتنی خونریزی کے بعد تو فوری طور پہ تو وہ بقول فیض خون کے دھبے دھلیں گے, کتنی برساتوں کے بعد والی بات تھی. اور بھٹو صاحب بھی یہاں بہت اسٹرانگلی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بنگلہ دیش کو مانیں اور وہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہ جو اٹوٹ انگ کا ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ رہے گا. لیکن گریجولی پھر جب یہ دیکھ لیا کہ یہ چل نہیں رہا ہے, شملہ معاہدے بھی ہو گیا تھا, پھر قیدی بھی واپس لانے تھے, اس ساری صورتحال میں بھٹو صاحب کا خود بھی ایک سافٹ کارنر تھا کہ اب اس چیز کو لیٹ بائی گونس بی بائی گونس, آگے بڑھیں. تو بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا گیا فروری 1974 میں. 22 سے 24 فروری شاید وہ کانفرنس ہوئی تھی, تو اس سے 2-4 دن پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا جس نے وچ فیسیلیٹیٹڈ کہ مجیب الرحمان جو ہے وہ پھر سرکاری مہمان کے طور پہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے. تو اب یہ اعلان تو کر دیا تھا بھٹو صاحب نے, لیکن وہ آئین جو تھا, آئین کے شروع میں ہی کسی بھی ملک کا آئین ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں جغرافیائی حدود کا تعین ہوتا ہے کہ یہ ملک کی حدود روا کیا ہے, یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کیا کہاں ختم ہو رہا ہے, اور اس کے جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں کیا ہیں, تو اس کا تعین ضروری تھا. تو وہ جو پہلی ترمیم کی گئی, کیونکہ جو پہلے آئین بنایا گیا تھا اس پہلے آئین میں مشرقی پاکستان تھا, تعین کرنے کے لیے اس کو وہاں سے نکالنا ضروری تھا. تو اس نکالنے کے لیے یہ ترمیم اپریل میں ہوئی, یعنی فروری میں کانفرنس ہو گئی. کانفرنس میں وہ شریک ہو گئے تھے, اس وقت تک آئین میں ترمیم نہیں ہوئی تھی, لیکن سرکاری سطح پہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا جا چکا تھا فروری 1974 میں. اس کے 2 ماہ بعد اپریل 1974 میں پہلی ترمیم ہوئی. اس پہلی ترمیم کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ اب پاکستان یعنی بنگلہ دیش کو تسلیم, اور پاکستان کی جغرافیائی حدود میں اس پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن ایک دلچسپ بات ہمیں سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ترامیم وہ کہتے ہیں نا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, تو تمام حکومتیں یہ بھٹو صاحب آن ورڈس, یعنی میں اب کچھ باتیں ایسی کہنے جا رہا ہوں جس سے جو ہمارے بھٹو صاحب کے شہدائی ہیں ان کو شاید تھوڑی تکلیف بھی پہنچے, لیکن بھٹو صاحب بھی بہت یعنی ظاہر ہوشیار سمجھدار آدمی تھے.
تو یہ بڑی ہوشیاری سے یہ بات کی جاتی تھی. جو بھی ترمیم وہ انہوں نے کی یا اس کے بعد بہت ساری ترمیم میں ضیاء الحق وغیرہ نے بھی اور بھٹو صاحب نے خاص طور پہ, کہ جو ترمیم جو کی جاتی تھی اس میں ایک ترمیم کے اندر کئی ترامیم ہوتی تھی. اور لیکن اوپر جو جس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا تھا, یعنی جو پریس ریلیز دی جاتی تھی یا ٹی وی پر, دوسرے چینل تو نہیں تھے, یا ٹی وی پر جو بتایا جاتا تھا, تو وہ جو مائلڈ چیزیں ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, ان کو اوپر رکھا جاتا تھا. لیکن اس کے نیچے جو تباہ کن یا مضر صحت جو چیزیں تھیں ملک کے لیے, اس کو دبایا جاتا تھا. تو اب میں پہلی ترمیم کی اگر بات کروں تو پہلی ترمیم کا ایک پہلو تو تھا کہ جی بنگلہ دیش ایک طرح سے مان لیا. اسی کے اندر پہلی ترمیم کے اندر ہی اگلی شقوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جی تنظیم سازی کی, یعنی جو پرنسپل آف فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے, فریڈم آف ایسوسیشن پہ قدغن لگائی, اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. لیکن اگر آپ جا کے پڑھیں اس ترمیم کی ڈیٹیل, تو اس ترمیم میں یہ ہے کہ جی یعنی بھٹو صاحب نے تیاری شروع کر دی تھی, چونکہ وہ نیب کی حکومت ختم کر چکے تھے. اچھا, نیب کی حکومت ختم کرنے پر بھی ان کو سکون نہیں ہوا تھا. ان کو سکون اس وقت ہونا تھا جب اس نیب کو بالکل کرش نہیں کر دیتے وہ, اور کرش کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک گراؤنڈ ورک کیا جائے, تیاری کی جائے. اور اس تیاری کے لیے انہوں نے جو فریڈم آف ایسوسیشن یعنی تنظیم سازی کا جو حق ہے, اس میں انہوں نے اس ترمیم کے ذریعے یہ لگا دی بات بھٹو صاحب نے کہ کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ اگر ملکی سالمیت کے خلاف, اقتدار اعلیٰ کے خلاف بلا 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 کام کرے گی تو اس تنظیم کو غیر قانونی قرار دیا جا سکے گا. اب یہ بات کر رہے ہیں ہم 1974 کی, نیب پہ پابندی لگنی ہے 1975 میں, لیکن وہ ایک سال جو گراؤنڈ ورک تیار ہونا تھا اس کی تیاری انہوں نے پہلی ترمیم سے ہی شروع کر دی. لیکن دوسری ایک بات تو طے ہے نا کہ جب عطا اللہ مینگل صاحب کی حکومت توڑی گئی تھی, اس سے پہلے جو عراق امبیسی کا افسانہ ہے یا کہانی ہے وہ سامنے آ چکی تھی. جی, اب وہ پھر ایک دوسری گفتگو شروع ہو جائے گی اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے, تو وہ اس میں کتنا فسانہ تھا, کتنی کہانی تھی, کون لوگ انوالو تھے, وہ ایک دوسری چیز ہے, اس پہ کوئی ایک اور سیشن رکھیں گے ہم. تو بہرحال یہ ترمیم میں یہ چیز شامل تھی کہ تنظیموں پر یہ وہ لگا دیا گیا, اور ظاہر ہے اس کا تعین جو ہے وہ حکومت وقت کو کرنا تھا کہ کون سی تنظیم جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے یا دفاع پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. تو یہ تو پہلی ترمیم ہوئی اپریل 1974 میں. اس کے بعد دوسری ترمیم جو ہے وہ جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, یہ ہو گئی آپ کی ستمبر 1974 میں. اس کی بھی پھر ایک پوری کہانی ہے کہ وہ کیسے ہوئی, کیا ہوئی. اب ارسپیکٹو ہم اس گفتگو میں نہیں پڑھتے کہ احمدی واقعی مسلمان ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ میرا اور آپ کا فیصلے کرنے کا کام نہیں ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پارلیمنٹ کے فیصلے کرنے کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی عقیدے کی حدود کا تعین کرے, لیکن وہ تعین کیا گیا. اور اس ترمیم کے ذریعے پھر نہ صرف یہ کہ ان کو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا, اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اسی کی بنیاد پر, یعنی اس وقت دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ اب یہ مسئلہ, بھٹو صاحب نے خود کہا کہ ہم نے یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے. لیکن اب بعد میں ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں 50 سال, تو اس 50 سال میں وہ مسئلہ ہونے کے بجائے اور گمبھیر ہوتا چلا گیا, کیونکہ اس کو استعمال کر کے مزید ضیاء الحق نے اس میں مزید خرابیاں پیدا کی, نواز شریف نے پیدا کی, یعنی اس میں ایڈیشن ہوتے چلے گئے اور جو آزادیاں تھیں ان پہ مزید قدغنیں لگتی چلی گئیں. تو یہ تو دوسری ترمیم آپ کی ہو گئی. اچھا, تیسری اور چوتھی ترمیم میں بھی اب ہو یہ رہا تھا, نہیں اس تھوڑے سے کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم آ گئے 1975 میں. 1975 میں جو ہے وہ نیب پر پابندی لگائی جاتی ہے. نیب کی پابندی کے لیے جو بنیاد بنائی جاتی ہے, حیات محمد خان شیرپاؤ ایک دھماکے میں یہاں اسیسینیشن ہو جاتی ہے, شہادت کہہ لیں, قتل ہو جاتے ہیں. اس کو بنیاد بناتے ہوئے نیب پر پابندی لگا دی جاتی ہے, اور اس کے لیے وہی ترامیم جو شروع کی تھیں وہ استعمال کی جاتی ہیں کہ یہ تنظیم جو ہے, یعنی نیشنل عوامی پارٹی, جو اس وقت ملک کی واحد سیکولر پروگریسو لیفٹ ونگ پارٹی تھی جو ممکنہ طور پر پاکستان کو ایک بہتر راستے پہ ڈالنے میں میرے خیال میں کارآمد ہو سکتی تھی. بھٹو صاحب نے اس کو اس اپریل اپنا 1975 میں اس پر پابندی لگائی, اور پابندی لگانے کے بعد پھر جب وہ کیس کورٹ میں گیا تو کورٹ میں اس وقت جسٹس حمود الرحمان چیف جسٹس تھے. جسٹس حمود الرحمان وہ جسٹس تھے جن کے کریڈینشلز اس وقت تک اچھے تھے. اچھے اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن ہیڈ کیا تھا 1971 کے واقعات کے بارے میں, اور اس کی جو فائنڈنگس ہیں وہ بالکل بلا شبہ ایک بڑی غیر جانبدارانہ اور چشم کشا فائنڈنگس اس کی تھی, تو ان کی سٹینڈنگ بہت اچھی تھی. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب اس پہ پابندی لگائی
تو نیب پر تو یہ ریٹائر ہونے والے تھے 1975 میں. تو ریٹائر ہونے سے پہلے جو انہوں نے فیصلہ دیا جسٹس حمود الرحمان نے, انہوں نے نہ صرف اس کو ویلیڈیٹ کیا کہ یہ نیب پر پابندی بالکل درست لگائی گئی ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا, اس کے فیصلے میں موجود ہے, اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے, اس فیصلے میں انہوں نے حمود الرحمان نے ایک قدم آگے جا کے یہ کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ مختلف قومیتوں کی گنجائش موجود نہیں ہے, اور پاکستانی ایک قوم ہے, اور جو بھی تنظیمیں جو ہیں وہ قومیتی یا صوبائی منافرت پھیلاتی ہیں تو وہ ان کو رہنے کا بلا بلا آگے بڑھ کے انہوں نے یہ سب کچھ کہا, اور 2 دن بعد ان کو ریٹائر ہونا تھا. تو میرے خیال میں کہ یہ ان کا فیصلہ ان کے کیریئر پر, ان کا ایک جو شاندار کیریئر تھا اس کے اوپر ایک بدنما داغ ہے. اس کے بعد کی جو ترمیمیں ہیں, چوتھی اور 5ویں ترامیم, اس میں 2 کام اہم کیے بھٹو صاحب نے. ایک تو یہ کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کی جو مدتیں تھیں وہ بڑھا دیں, اور پھر پریونٹیو ڈیٹینشن کے دوران کورٹ سے یہ اختیار چھین لیا کہ کورٹ جو ہے وہ ضمانت دے سکے, اور اس کی مدت بڑھا دی گئی. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو عدلیہ تھی, عدلیہ کے اختیارات کو پہ قدغنیں لگائی گئیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ صرف یہ کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ بلکہ ان کو ٹرانسفر کرنا ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ, تو اب یہ ایک پنشمنٹ کے طور پہ استعمال ہونے لگی نا چیز, کہ اگر کوئی ایک جج کہیں پر ہے کسی صوبے میں تو یہ اختیار لے لیا کہ ہم چاہیں تو آپ کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور کسی اور صوبے میں بھیج دیں گے, ان کا ٹرانسفر کر دیں گے, یہ ساری چیزیں. اور جو 5ویں ترمیم تھی, 5ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے یہ کیا کہ حمود الرحمان صاحب کے بعد جو اگلے چیف جسٹس بنے جسٹس یعقوب علی صاحب, یعقوب علی صاحب کو یہ چاہتے تھے بھٹو صاحب کہ یہ زیادہ طویل عرصہ رہیں, ان کے ہی واز ان گڈ بکس, یعقوب علی صاحب بھٹو صاحب کی گڈ بکس میں تھے, اور بھٹو وانٹیڈ ہم ٹو کنٹینیو. تو انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی. اچھا, کچھ ججز ان کی گڈ بکس میں نہیں تھے بھٹو صاحب کی, تو ان کو یہ ریٹائر کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے 5ویں ترمیم کے ذریعے یہ چیز ڈال دی آئین کے اندر کہ اب ججوں کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 2 طرح سے ہوگی. ایک, یا تو وہ اپنی 4 سالہ مدت پوری کر لیں, یعنی کوئی چیف جسٹس بن گیا ہے تو چیف جسٹس بننے کے بعد اگر 4 سال کی مدت اس نے پوری کر لی ہے, بے شک وہ 55 سال کا ہو, تو وہ ریٹائر ہو جائے گا جج. یعنی دونوں چیزیں, آپ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی چیف جسٹس بنا, چیف جسٹس بننے کے بعد 4 سال کی مدت پوری ہو گئی, بے شک وہ 55 سال کا ہے, وہ ریٹائر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ 62 سال اور 65 سال کی, جو 62 سال ہائی کورٹ کے لیے اور 65 سال جو سپریم کورٹ کے لیے, وچ ایور کمس ارلیئر, یعنی یا تو 4 سال کی مدت پوری ہو جائے یا جو سپر اینیویشن کا پیریڈ ہے وہ پہلے آ جائے, تو جو بھی پہلے آئے گا وہ اس کے مطابق وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اس کی مزید تفصیلات ہیں, وہ میں چونکہ زیادہ بول رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ظفر صاحب بھی اس پہ کریں. تو ابتدائی ترامیم جو تھیں وہ یہ تھیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس آئین کی, میں ترامیم پہ واپس آؤں گا دوبارہ, اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے اب کہ وہ آئین جو اس وقت بنا تھا ارسپیکٹو آف ترامیم, جو ترامیم آئی وہ تو بات کی بات تھی, آپ مجھے ہم لوگوں کی علم میں اضافہ کریں اور کچھ موٹے موٹے ایسے نکات بتلائیے ہمیں 2 4 5 کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی ایک یہ آئیڈیل آئین تھا. اس آئین کی کچھ اچھی باتیں کیا ہیں آپ کی نظر میں, وہ ہمیں بتائیے. بہت شکریہ. میرے نظر میں تو جو سب سے پہلی بات ہے, جن الفاظ سے آئین شروع ہوتا ہے, پاکستان شیل بی اے فیڈرل ریپبلک ٹو بی نون ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان, کہ پاکستان کی روح بیان کر دی گئی کہ یہ وفاق ہوگا, اس کا دل جو ہوں گے وہ وفاقی اکائیاں ہوں گی, اور ریپبلک ہوگی جس میں ریئلی امپاورڈ پبلک ہوگی, ایک ڈیموکریسی ہوگی. یہ تو آئین کا بالکل پہلا آرٹیکل ہے. جو اس میں آرٹیکل 3 ہے, ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ایکسپلائٹیشن, اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو شاید یہ آپ کو سوشلسٹ انٹرنیشنل میں جو ہے ایچ ون اکارڈنگ ٹو ہز ورک اینڈ ایبلٹی, وہ بھی اس میں ملے گا. آرٹیکل 4 کو پاکستان میں سمجھا نہیں گیا. آرٹیکل 4 میں ہے کہ ایوری باڈی ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا, اور اس میں یہ واحد آئین ہے کہ اگر آپ پاکستان میں مہمان ہیں تو آپ کو بھی اس کی پروٹیکشن حاصل ہوگی. دوسرا, اس میں یہ قدغن لگائی گئی کہ ریاست صرف وہی کچھ کر سکتی ہے
یا حکومت صرف وہی کچھ کر سکتی ہے جس کی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ سے یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 سے یا اس وقت کنکرنٹ لسٹ تھی جس کی قانون اسے اجازت دیتا ہے. لیکن شہری ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس سے انہیں قانون روکتا نہیں. یعنی کہ یہ ایک بڑا باریک سا کانسیپٹ ہے, اور اس کی مثال دیکھ لیں کہ جب شہریوں نے اپنا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے چنگچی بنا لیا تو سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ پابندی لگا دی. الٹیمیٹلی انہیں اپنا موٹر وہیکل کا لا چینج کرنا پڑا کہ بھائی شہری کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, انوویشن کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. یہ بڑا باریک نقطہ ہے جس کے اوپر بہت کم توجہ دی جاتی ہے. کیوں نہیں ہم کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیجسلیٹو بیگیج ہے نا, اس میں کچھ کلونیل ہے. مثلا آپ نے رائٹ ٹو ایسوسیشن کی بات کی, آرٹیکل 17 جس میں کئی بار ترامیم ہوئی اور بہت زیادہ ہوئی. وہ رائٹ ٹو, اور یا 16 ہے اسمبلی دیتا ہے. کلونیل لاء کا سیکشن 144 5 لوگوں کی اجتماع پہ پابندی لگا دیتا ہے. ملٹری یا ڈیموکریٹک ڈسرپشن کی ہیریٹیج ہے ایم پی او, جس کے تحت آج کل بہت سارے سیاستدان اریسٹ ہیں. وہ کوئی ڈیموکریٹیکلی ڈیبیٹڈ اور وہ آرٹیکل نہیں ہے, نہ آئین کا حصہ ہے, بلکہ وہ مارشل لاء کی دین ہے. فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر بڑا کمال کا ہے. ریاست کی ڈیفینیشن ہے آرٹیکل 7 میں. مثلاً جو ایون 47 میں بھی جب یہ یا 48 میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس بن رہا تھا تو اس کی تخلیق میں بھی ہمارے 2 اراکین اسمبلی اس وقت کے, شائستہ اکرام اللہ اور سر ظفر اللہ خان نے حصہ لیا تھا. اور وہ بڑی کمال جاندار ڈیبیٹس تھیں کہ یہ تو ہم دنیا میں مان آئے ہیں, اس سے آگے کیا دیتے ہیں. یہاں 62 کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہی نہیں تھا. تو ابھی پچھلے دنوں اس آئینی کمیٹی کے کچھ دستاویزات ملی ہیں جنہیں اسپیکر صاحب نے ڈی کلیسیفائی بھی کیا ہے. تو مجھے فنڈامنٹل رائٹس کی ڈیبیٹس پڑھنے کا موقع ملا کہ جہاں کامن مین لکھا ہوا تھا وہاں کاٹ کے پیپل کیا گیا, کہ جینڈر سینسٹیو لینگویج کی طرف لے آئے. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس کوئی اس وقت جو آئین بنا تھا تو 280 آرٹیکلز تھے, آج گنیں گے تو 313 ہیں. وجہ یہ ہے کہ کئی سب آرٹیکلز ایڈ ہوئے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, کچھ سے آپ کو مارشل لاء کے دور میں جو آئے اعتراض بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر بڑا اچھا ہے. مثلا پروٹیکٹیو رائٹس بھی ہیں, پروہیبیشنز بھی ہیں, اکنامک انٹائٹلمنٹس بھی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کے اوپر عمل نہیں ہو پایا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کبھی آئین کو ابینس میں رکھتے ہیں, مثلا 77 سے لے کر 85 تک رہا, 1999 سے لے کر 2002 تک رہا, تو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر سسپینڈ ہو جاتا ہے ایمرجنسی میں یا مارشل لاء میں. تو اس کے اوپر خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا. اب جب 50 سال کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں تو شاید اس کی لینگویج ایک آڈٹ ہونا چاہیے کہ کس پہ ہم کام کر سکیں. کچھ پہ ہوا بھی ہے, مطلب رائٹ ٹو انفارمیشن جو 18ویں ترمیم لائی, اس پہ تمام صوبوں میں اب کمیشنز موجود ہیں, شہری معلومات لے سکتے ہیں. رائٹ ٹو ایجوکیشن پہ کچھ پیش رفت شاید اس رفتار سے نہیں ہو رہی جس رفتار سے ہم اپنی آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں. پرنسپلز آف پالیسی رکھے گئے تھے جو کہ ہمارے سوشو اکنامک رائٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال کے بعد تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایگزیکٹو کو جو اتھارٹی دی گئی تھی آپ کریں, انہوں نے شاید اتنا نہیں کیا, بلکہ اس کی رپورٹ بھی نہیں لاتے. تو کیوں نہ ہم شہری مطالبہ کریں کہ 50 سال مناتے وقت پرنسپلز آف پالیسی کو بھی ہم فنڈامنٹل رائٹس میں جسٹسیبل پارٹ میں لے جائیں, کیونکہ ہم نے کئی کنونشن اور کووننٹ سائن کر لیے. میں شاید بات طویل کر رہا ہوں, لیکن صدر آئین کا یا ریاست کے نگہبان کے طور پہ سمبولک آفس ہے, پارلیمانی نظام بنایا گیا جس کی مثلا ایگزیکٹو ڈیفائن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جتنی لیجسلیٹو پاور ہے. اب آپ کی پارلیمنٹ تو رہی نہیں ہے, تو ایگزیکٹو کہیں ہاتھ بڑھا لیا اس نے, کہیں پاؤں بڑھا لیے, کہیں دھڑ بڑھا لیا, کہیں سر بڑھا لیا, تو نتیجتاً ہمارا ایک بحران ہے. پھر جو فیڈرلزم کا چیپٹر ہے آرٹیکل 141 سے لے کر 174 تک, یہ کوئی 34 آرٹیکلز جو ہیں, اس میں آپ کے جو
تضادات ہیں سماج میں، وسائل کی تقسیم پہ، حقوق پہ، رائٹ ٹو یوز فرسٹ نیچرل ریسورسز یونیک، یہ 1973 کے آئین نے اس وقت دیا، یہ 18ویں ترمیم نے نہیں، یہ 1973 کے آئین نے دیا. اور اٹ واز سچ اے بگ امپاورمنٹ فار پروونسز ہیڈ دیٹ بین آپریشنلائزڈ، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پائے. جوڈیشری کے حوالے سے بھی آپ کو کلازز ملتی ہیں. نیم اینی تھنگ، اٹ از اے پروسیجرل کانسٹیٹیوشن جس میں ایک سٹیپ کے بعد، اسی لیے مثلاً ایوریج سائز آف کانسٹیٹیوشن میں رات ایک تحقیق کر رہا تھا 25,000 ورڈز کا ہوتا ہے، یہ کوئی 57,000 ورڈز کا ہے، تو ایوریج سے آلموسٹ ڈبل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پروسیجرل کانسٹیٹیوشن ہے جس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. کوئی بھی کانسٹیٹیوشن اچھا یا برا نہیں ہوتا، اگر آپ آپریشنلائز کریں گے تو ممکن ہے آپ کو سپیڈ بریکرز کا پتہ چلے، بیریئرز کا پتہ چلے. اسی لیے اس میں ایک اور آرٹیکل رکھا کہ جب آپ کے حالات، ضرورتیں، تقاضے بدل جائیں تو آپ اسے امینڈ کر لیں. جو بات ہم امینڈمنٹ کی بات کر رہے تھے وہ ایکسپیڈینسی پہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً 18ویں ترمیم کو میں اچھی ترمیم کے طور پہ لیتا ہوں. تو آپ سے اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں، آپ بھی بہت لکھتے ہیں آئین پہ، کہ آپ کو آئین کے کون سے خد و خال ہیں جو زیادہ متاثر کرتے ہیں یا امپریس کرتے ہیں، یا ان کا بھی تذکرہ ہو جائے جو ڈپریس کرتے ہیں؟ بالکل اچھا سوال ہے. یہی مطلب اسی کا تسلسل ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس میں ترامیم کی گئیں اور زیادہ تر ترامیم ٹھیک نہیں تھیں، اپارٹ فرام 18th امینڈمنٹ جس کا آپ نے حوالہ دیا. غالباً 18ویں ترمیم واحد ترمیم ہے جس میں واقعی میں عوام کے حقوق بڑھانے کی بات کی گئی. باقی جتنی ترامیم ہیں اس پہ ہم ایک کے بعد ایک ابھی گفتگو کریں. زیادہ تر ترامیم ایسی تھیں کہ ان میں عوام کے حقوق کم کرنے کی بات کی گئی اور حکومت وقت نے اپنے اختیارات، یا جو سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت تھے انہوں نے اپنے اختیارات بڑھانے کے لیے وہ ترامیم کی. صرف 18ویں ترمیم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے واقعی میں عوام کے حقوق کے لیے بات کی. تو جو چیدہ باتیں آئین کی اچھی ہیں، ظاہر ہے میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں کہ بڑے عرصے بعد پاکستان کو ایک وفاقی آئین دیا گیا، ایک بائی کیمرل آئین، یعنی دو ایوانی مقننہ دی گئی. اور 2 ایوانی مقننہ اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے ایک ایسا ملک، پاکستان جیسا ملک، جس میں نہ صرف یہ کہ زیادہ 4 صوبے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، بلکہ ہمارے ہاں قومیتی ہیں. یہ کثیر القومی ملک ہے، یہ یک قومی ملک نہیں ہے، کثیر القومی ملک ہے. تو اس کثیر القومی ملک میں جو سینٹ ہے وہ سینٹ ایک طرح سے وفاق میں صوبوں کی آواز ہوتا ہے، اور اگر سینٹ نہ ہو تو وفاق میں صوبوں کی آواز دب جاتی ہے، جیسے پہلے ہوتا رہا اگر یہ یک ایوانی مقننہ ہو یا پارلیمانی ڈیموکریسی نہ ہو. تو اس آئین کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی میرے خیال ہے ہم یہاں یہ بھی آپ بتائیے کہ 56 کے آئین میں ہم وفاق تھے لیکن بائی کیمرل نہیں تھا، 62 میں بھی بائی کیمرل نہیں تھے، اور اس کی ہم نے قیمت ادا کی. بالکل ہم نے قیمت ادا کی، اور وہ کوئی یعنی صوبوں کی کوئی ریپرزنٹیشن وفاق میں نہیں آ رہی تھی. تو اس لحاظ سے یہ آئین بڑا ویل تھاٹ، چونکہ بھٹو صاحب خود ایک ماہر قانون داں تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ قانون آئین بنانے میں سب سے زیادہ اگر کنٹریبیوشن ہے تو وہ خود بھٹو صاحب کا تھا اس میں. تو انہوں نے یہ ایک اپنے لحاظ سے اس وقت جب بنایا، یعنی انیشل ڈاکیومنٹ، ترامیم کی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو آئین کی ابتدائی ڈاکیومنٹ تھی بھٹو صاحب نے جو بنائی پارلیمنٹ کے ذریعے، اینڈ ہی میڈ شیور، انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ آئین متفقہ آئین ہو، وفاقی آئین ہو، پارلیمانی ڈیموکریسی ہو، اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کا ذکر اس آئین میں اچھی طرح سے ہو. تو وہ جن شقوں کا انہوں نے حوالہ دیا وہ ساری شقیں موجود ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ان شقوں پر کس حد تک عمل ہو سکا یا نہیں ہو سکا، لیکن جو آئین کی بنیادی اوریجنل ڈاکیومنٹ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹ تھی. اور اگر اس میں بہت ساری ترامیم جو بڑی جلدی کی گئیں، اگر وہ نہ کی جاتی تو آئین اپنی اصل صورت میں ایک بڑی جامع قسم کی دستاویز تھا، اور وہ اگر اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہوتا تو بہت سارے آئینی بحران جو بعد میں ہم نے دیکھے بھگتے، آئینی اور سیاسی بحران، ان سے بچا جا سکتا تھا. تو یہ اچھی باتیں. اب وہ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آئین میں تبدیلیاں اور کیا ہوئیں. تو وہ میں ذکر کر رہا تھا 1975 میں جو صورتحال تھی کہ وہ اس ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ ججوں کے لیے ایک آئین کے ذریعے رکاوٹ ڈالی گئی.
ہوا یہ کہ جب وہ 4 سال کی مدت لگا دی گئی تو اس سے بھٹو صاحب کو 2 فائدے ہوئے کہ جو ججز ان کی گڈ بکس میں نہیں تھے اس میں 2 بڑے نام ہیں. ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے غلام صفدر شاہ صاحب, اور ایک پنجاب ہائی کورٹ کے تھے سردار اقبال صاحب, وہ ایاز صادق کے سسر ایاز صادق جو اس وقت ہیں. تو یہ پنجاب, اور دونوں ابھی 60 کے نہیں ہوئے تھے, یہ میرے خیال ہے 55 یا 56 سال کے تھے. اور جیسے ہی ان کے 4 سال پورے ہو گئے تو بھٹو صاحب نے وہ آئینی ترمیم استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کو ریٹائر کر دیا. اچھا, اور ریٹائر جب ہو گئے, خاص طور پہ پنجاب میں یہ ہوا کہ جب ریٹائر ہو گئے تو ریٹائر ہونے کے بعد اگلا چیف جسٹس جو بننا تھا, جو سینئر موسٹ تھے, وہ مولوی مشتاق تھے. مولوی مشتاق تو بننا تھا, لیکن مولوی مشتاق چونکہ پھر بھٹو کو پسند نہیں تھے تو ان کو نہیں بنایا گیا, اور پھر بھٹو ہیڈ ٹو پے پرائز فار دیٹ, کیونکہ وہ یعنی مولوی مشتاق جو ہے ان کو بڑا جا کے یہ دل پہ بات لگی کہ میں تو سینئر موسٹ ہوں تو مجھے چیف جسٹس بننا ہے, مجھے نہیں بنایا گیا. تو جب ان کو مولوی مشتاق کو موقع ملا تو انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانے میں جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے آؤٹ آف دا وے جا کے, بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی اس کے, انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا مولوی مشتاق نے پہنچائی. اور اس میں اس واقعے کا خاصا دخل تھا کہ جو انہوں نے اپنے دل میں یہ بات رکھی ہوئی تھی, کیونکہ اگر جج کوئی دل میں یہ بات نہ رکھے, کیونکہ بھٹو صاحب کا کیس ایسا تھا ہی نہیں کہ اس پہ پھانسی کی سزا ہوتی, اس پہ ہم آگے بات کریں گے. یہاں ایک بات میں ٹیمپٹڈ ہوں کہنے پہ کہ یہ وہ پہلا کیس تھا, اب تو خیر عادت بن گئی ہے 184(3) کے تحت کہ سپریم کورٹ ہی ٹرائل کورٹ بن جاتا ہے, لیکن بھٹو صاحب کا ٹرائل پہلی بار ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا, جو کہ بہت غلط ہوا. بالکل, وہ تو جان بوجھ کے, چونکہ جنرل ضیاء اللہ ہر حالت میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگانا چاہتے تھے, تو اس سے ایک بھٹو صاحب نے اس 5ویں ترمیم سے یہ فائدہ لیا. لیکن اس کے بعد 6ٹھی ترمیم کے ذریعے یہ کر دیا انہوں نے کہ اگر وہ اپنے 4 سال کی مدت پوری کر بھی چکے ہیں, اور ابھی وہ, یعنی پہلے تو ایک ترمیم میں یہ کہا گیا کہ وچ ایور کمز فرسٹ, کہ یا تو 4 سال کی مدت پوری ہو جائے یا وہ 62 یا 65 سال کے ہو جائیں, 62 سال ہائی کورٹ کے لیے, 65 سال سپریم کورٹ کے لیے. لیکن چونکہ جو اب نئے جو چیف جسٹس آئے تھے یعقوب علی صاحب, وہ یعقوب علی صاحب کے کو ابھی, یعنی ان کے 7 سال پورے ہو گئے تھے, لیکن 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے, کیونکہ 75 میں وہ بنے, تو 4 سال ان کے پورے ہونے تھے 79 میں, لیکن 65 سال ہونے تھے ان کے 77 میں. تو بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ یہ 79 تک رہیں, کیونکہ بھٹو صاحب کا پلان تھا کہ مجھے رہنا ہے, میں الیکشن جیت کر آؤں گا. تو انہوں نے پھر ایک ترمیم کر کے اپنی پچھلی ترمیم کے اگینسٹ وہ گئے, یعنی ایک ترمیم ابھی کی ہے چند ماہ پہلے, اور اسی ترمیم کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ ابھی ان کے 4 سال پورے نہیں ہوں, تو اگر وہ 65 سال کے ہو بھی گئے ہیں تو بھی وہ 4 سال اپنے پورے کریں گے ان آفس, جس کو استعمال کرتے ہوئے پھر بعد میں جنرل ضیاء الحق نے, جب ضیاء الحق نے یہ دونوں ترامیم ریورس کی, 5ویں اور 6ٹھی دونوں ترامیم اس نے ریورس کی, اور ریورس کر کے اس نے جنرل یعقوب علی, جسٹس یعقوب علی کو ریٹائر کیا. تو یہ تو 5ویں اور 6ٹھی ترمیم. اچھا, 6ٹھی ترمیم میں ایک چیز اور تھی کہ یہ جو اگلے جو ان کو الیکشن کروانے تھے, تو الیکشن کے لیے یہ راہ ہموار کر رہے تھے. تو اس راہ ہموار کرنے کے بعد انہوں نے, کیونکہ ان کو چاہیے تھا, بھٹو صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ان کا فیوریبل جج ہو, چونکہ الیکشن میں مسائل ہو سکتے ہیں, الیکشن کے بعد مسائل ہو سکتے ہیں, اور پھر اپوزیشن کورٹ میں جا سکتی ہے, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ہم خیال جج چیف جسٹس کے طور پہ ہو. دیٹس وائی ہی وانٹیڈ ٹو میک شیور. اچھا, اب الیکشن ہو گئے, انہوں نے وقت سے پہلے الیکشن کروا دیے. الیکشن کروانے کے بعد جب پی این اے کی موومنٹ چلی اور احتجاج ہوا, تو اب شروع میں تو یہ ریزسٹ کرتے رہے کہ میں چل جاؤں گا, لیکن جب بھٹو صاحب کو لگا کہ بھائی اب چل نہیں سکتے ہیں, تو انہوں نے پھر 7ویں ترمیم کی, جو آخری ترمیم ہے ان کی, وہ آخری ترمیم یہ تھی 7ویں ترمیم کے, انہوں نے کہا کہ ہم, یعنی اگر وزیر اعظم چاہے, کیونکہ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کرواؤ, بھٹو صاحب دوسرے الیکشن کروانا نہیں چاہ رہے تھے, تو انہوں نے 7ویں ترمیم میں بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ 2 چیزیں, اگر الیکشن نہ ہو تو 2 چیزیں وزیر اعظم کر سکتا ہے. نمبر 1, وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کر اپنی اکثریت ثابت کر کے کنٹینیو کر سکتا ہے, یا اگر ضرورت ہو تو وہ ریفرینڈم بھی کروا سکتا ہے, جبکہ اس سے پہلے ریفرینڈم کا کوئی ذکر آئین میں نہیں تھا. 7ویں ترمیم میں
انہوں نے یہ ڈال دیا کہ اگر جی بعد میں ریفرینڈمز نے ہمیں تنگ بھی بہت کیا. تو یہاں تک یہ 7ویں ترمیم تھی. 8ویں ترمیم پہ بات میں کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مائک دیتا ہوں کہ اب آپ یہ بتائیے, اب ہم آ گئے بھٹو صاحب کے اینڈ پر, تو آپ کے خیال میں وہ جو بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد آئین کی جو تیا پانچا ضیاء الحق نے شروع کیا, تو اس دوران میں آپ آئین کے ٹرانزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں فرام متفقہ آئین سے ایک جنرل ضیاء الحق کا ڈومینیٹڈ آئین, یا جو اس کو اس نے معطل کیا, اس پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایک اور آئین کا آرٹیکل ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا, وہ ہے آرٹیکل 6 جو 73 کے اوریجنل آئین میں رکھا گیا, اور یہ وہ واحد آرٹیکل ہے, حالانکہ فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی قانون کا اطلاق مؤثر با ماضی یعنی ریٹروسپیکٹو نہیں ہوئے گا, سوائے ایک چیز کے کہ کبھی ہماری ڈیموکریسی میں کرامویل مومنٹ آئے گا تو ہم جو آئین کی وائلیشن کرنے والے لوگ ہیں ان کا احتساب شروع کریں گے 23 مارچ 1956 سے. یہ آئین کے آرٹیکل 12 میں لکھا ہوا ہے, جو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ سے منع کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک امیجنیشن کی سطح پہ یہ احساس موجود تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اپنی آئین کو پامال کرنے والوں کو پوچھ گچھ کر سکیں گے. جس وقت آئین بن چکا تھا اور یہ آرٹیکل آ چکا تھا, اس وقت تک پاکستان میں جو مارشل لاؤں کا ذائقہ تھا, جن دو اشخاص نے چکھایا تھا, وہ دونوں زندہ تھے. ایوب خان صاحب بھی زندہ تھے, یحییٰ خان صاحب بھی زندہ تھے, لیکن آرٹیکل 6 کو سم ہاؤ انووک نہیں کیا گیا. میں نے اس پہ کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی کہ ریٹروسپیکٹو تو ہے, کیا مصلحت ہو سکتی ہے جس وجہ سے. تو ایک جگہ پہ بھٹو صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی کہ ہم نے اسے ڈیٹرنس کے طور پہ رکھا ہے تاکہ کوئی آگے نہ آئے. لیکن جب ہم آئین کے سفر پہ تھوڑا چلے تھے تو سیاسی جادوگر پیدا ہو چکے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, مجھے مرحوم شخصیات کے نام لے کے بات کرنے میں تھوڑی سی آر ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آئین کو نیند کی گولی سلاتے ہیں, ابینس میں رکھ دیا, ایبروگیٹ کرنے کی بجائے. پچھلے دونوں آئین ایبروگیٹ ہوئے تھے. مثلا 56 کا آئین جب گیا تھا تو فیروز خان نون کو سکندر مرزا نے خط لکھا کہ ملک اور آئین اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ فیروز خان نون کے آرکائیوز میں موجود ہے. 62 کے آئین کے مطابق انہیں جاتے وقت اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دے کے جانا تھا. اس وقت بھی وہ خط لکھ کے گئے کہ میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں, آپ کو دے کے جانے کی بجائے یحییٰ خان صاحب کو دے کے جا رہا ہوں. وہ میرے آرکائیوز میں وہ خط بھی موجود ہے. اچھا, تو جب یہ ہو گیا تو سیاسی جادوگروں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, آئین کو ایبروگیٹ نہیں کرتے کیونکہ آرٹیکل 6 ڈرا رہا تھا انہیں, تو اس کو کوئی نئی اختراع ڈال دیں, ابینس سسپینڈ. تو انہوں نے یہ کام کیا. پھر ایل ایف اوز, پی سی اوز, آر سی اوز کی ایک پوری سیریز ہے جس میں کوئی 100 سے زیادہ آرٹیکلز کو انفلوئنس کیا گیا اور آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. مثلا آج جو ہمیں کئی جگہ پہ اگر آئین میں گرے ایریاز نظر آتے ہیں تو وہ اس دور کی دیر ہے. کچھ ادارے بنائے گئے, کچھ ایسی ترامیم کی گئیں کہ وہ جو فیڈرل توازن ہے وہ بھی بگڑا, جو پارلیمنٹری ایسپریشنز تھیں وہ بھی ایکلپس ہوئیں. تو ایک اس انداز میں یہ ہوا. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو حیرانی ہوگی کہ 85 انہوں نے غیر جماعتی, اور کتنے دکھ کی بات ہے, بہت کم لوگوں کو جو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں, جب 1973 کا آئین بن رہا تھا تو مولانا ظفر احمد انصاری صاحب رکن قومی اسمبلی تھے کراچی سے, اور انہوں نے جو ریلیجس پارٹیز تھیں ان کی طرف سے ڈیبیٹس میں حصہ لیا. انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں کتاب لکھی, کتاب کیا کمیشن بنا تھا جس کو انصاری کمیشن رپورٹ بھی کہتے ہیں. ان میں انہوں نے کہا جی اسلام میں تو سیاسی جماعتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے, یہ تو تفرقہ ڈالتی ہیں, لہٰذا غیر جماعتی انتخابات ہونے چاہیے.
یہ صوبے ووبے کیا، ہم نے پہلے بھی ان کے نام تشخص سب کچھ ختم کیا تھا 1 یونٹ کی صورت میں. ان کو نا ہر ڈویژن کو ایڈمنسٹریٹو صوبہ بنا دو. آج بھی آپ کو اس ترانے کی دھیمی آنچ کبھی کبھی سنائی دیتی ہے. پھر انہوں نے قائد اعظم کا ایک خط بھی نکال لیا، جو شاید اگر آپ کیونکہ تحقیق کرتے ہیں، جو ڈائری قائد اعظم پیپر میں پہلے موجود نہیں تھی، اس رپورٹ کے انیکسچر میں موجود ہے کہ قائد اعظم صاحب کی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے کہ میرٹس آف پارلیمنٹری سسٹم اینڈ میرٹس آف پریزیڈنشل سسٹم، اور کنکلوڈ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے شاید وہ زیادہ مناسب ہے. تو جب بھی صداکار آتے ہیں صدارتی نظام کے، تو وہ اسی انصاری کمیشن سے پہلے میری معلومات کے مطابق وہ دستاویز قائد اعظم پیپر میں بھی اور کسی چیز میں نہیں آئی تھی. لیکن جب سارا کچھ کر لیا انہوں نے، وزیر اعظم آئے، تو وہ ایک دن کہتے ہیں کہ سر مجھے پتہ نہیں چلتا محمد خان جنیجو صاحب کہ آپ میرے باس ہیں یا میں آپ کا باس. آپ نے مجھے وزیر اعظم لگایا ہے، میں آپ کو آرمی چیف کے طور پہ ایکسٹینشن دیتا ہوں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ملک میں یہ اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا، ہمیں آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا. تو جب جنیجو صاحب بنے تھے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کا جو ریوائول کا آرڈر تھا، اس میں پارشل ریوائول کا کلچر آیا. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ 1985 میں پورا آئین بحال ہو گیا تھا، نہیں، کچھ آرٹیکلز کو سسپینڈڈ رکھا تھا، اور ماشاءاللہ یہی طریقہ کار بعد میں مشرف صاحب نے بھی اپنایا جب انہوں نے بھی ریوائیو کرنے کی کوشش کی. تو وہ ایک اس دور کی جو ایک ترمیم ہے جسے ہم 8ویں ترمیم کہتے ہیں، اگر میں آپ سے اس کے بارے میں بات کو کریں تو اس ترمیم نے انڈیمنیفائی کر دیا. مثلا پارلیمنٹ کا نام پہلے مجلس شورا نہیں تھا، یہ ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں چینج کیا گیا، ہم نے اسے انڈیمنیفائی کر دیا. اوریجنل اسکیم آف 73 کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھا، وہ اسی پروویژنل آرڈر کے تحت ہوا اور انڈیمنیفائی ہو گیا. ہم نے ایسی ایسی چیزوں کو ایک نئی چیز، مثلا وہ سارے گناہ جو ہیں ان کو ہم نے کانسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی دینا شروع کی. میرا خیال ہے یہاں سے ہمارے کانسٹیٹیوشنلزم کی اسپرٹ کہ کوئی بھی آئے مرضی جو کرے، ایک اس کو انڈیمنیفائی کیا جا سکتا ہے. 9ویں ترمیم ان کے دور میں جو کرنے کی کوشش ہوئی وہ شریعت کے حوالے سے تھی، لیکن وہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ آئی تھی. مولانا سمیع الحق اور قاضی عبداللطیف، وہ کنکلوڈ نہیں ہو پائی. میرا خیال ہے اس دور کی تو یہی 2-4 ترامیم تھیں. آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں؟ 10th اور 11th کی بھی بات ہوتی ہے. ہاں، 8ویں ترمیم اس لحاظ سے دلچسپ تھی کہ وہ ایک ترمیم نہیں تھی. وہی جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سی ترامیم ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہا تو جاتا ہے ایک ترمیم، لیکن اس میں درجنوں رد و بدل جو ہے وہ آئین میں کیا ہوتا ہے. بھٹو صاحب کو ہٹانے کے بعد آپ نے بالکل صحیح کہا، مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے شریف الدین پیرزادہ کا، جس کو اردشیر کاوس جی جو ہیں وہ جادوگر آف جدہ کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ جدہ جاتے تھے، جدہ سے عمرہ کر کے آتے تھے، اور پھر آنے کے بعد آمروں کو سمجھاتے تھے کہ کیسے آئین کا تیا پانچا کرنا ہے. یہ پوری زندگی انہوں نے 85 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن پوری زندگی ان کا یہی کام رہا. ایوب خان سے لے کر، یحییٰ خان سے لے کر، ضیاء الحق سے لے کر پرویز مشرف تک. یہاں میں آپ کو آپ نے نام لے دیا جی. تو ایک دن ہم نے شرارتاً، ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان، بڑے شرارتی کورٹ رپورٹر تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ ایک کام تو کریں ہمارے بہاف پہ. آج جب وہ کورٹ سے نکلیں انہیں کہیں کہ 20 کروڑ آبادی ہے، ہر شہری 1-1 روپیہ دے گا، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی فیس ہوگی، آخری مقدمہ آئین کے حق میں لڑ لیں. وہ کبھی بھی نہیں کرتے، وہ میرے خیال ہے ان کے جینس میں ہی نہیں تھا. تو وہ جنرل ضیاء الحق نے کو یہی انہوں نے، اور یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ وہ چونکہ آئین میں یہ تھا کہ آئین کو توڑنا، اس کو سبورٹ کرنا جو ہے وہ ٹریزن ہے، تو اب اس ٹریزن سے کیسے بچا جائے، تو ٹریزن سے بچنے کا یہ انہوں نے شریف الدین پیرزادہ نے طریقہ بتایا، اور وہ یہ کہ اس کو آپ سسپینڈ کر دیں. یہ نہیں کہیں کہ ہم نے آئین توڑا ہے، آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے آئین کو معطل کر دیا ہے، عین سے، عام معطل نہیں، وہ عربی والا معطل کیا ہے، تو وہ معطل انہوں نے کر دیا.
اچھا کرنے کے بعد یعنی پھر ایک 8ویں ترمیم کو تو 8 سال ہے نا ابھی، اب ہم بات کر رہے ہیں 77 کی. 8 سال میں کیا ہوا ہے؟ 8 سال میں جنرل ضیاء الحق نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. یعنی بار بار وہ اس میں رد و بدل کرتے رہے، اور جو ان کے پریسیڈینشل آرڈیننس، یعنی ایک تو CMLA تھے، وہ ایک آرڈر جاری کرتے تھے ایس چیف، جس کو وہ مارشل لا آرڈر کہتے تھے، اس کے بعد دوسرا مارشل لا آرڈر، پھر تیسرا، پھر کہتے تھے وہ پہلا آرڈر غلط ہے اب یہ دوسرا آرڈر چلے گا. چوتھا آرڈر آیا، اس نے پانچواں آیا، اس نے چوتھے کو کینسل کر دیا. تو اس زمانے میں مذاق میں کہا جاتا تھا کہ CMLA از ناٹ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، CMLA از کینسل مائی لاسٹ آرڈر، CMLO کینسل مائی لاسٹ آرڈر، کہ ایک دفعہ کہا ہے پھر اس میں رد و بدل کر رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ یہ چلاتے رہے. اور سب سے پہلے تو انہوں نے ظاہر عدلیہ کو نشانہ بنایا. ایک دلچسپ میں آپ کو بات آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب یہ اس کو چیلنج کیا گیا بھٹو صاحب کی حکومت کو ہٹانے کے لیے اور وہ کورٹ میں گیا، تو اس وقت تک یہ جسٹس یعقوب سے جان چھڑا چکے تھے، یہی کہہ کر کہ بھائی وہ چونکہ انہوں نے 5ویں اور 6ٹھی ترمیم واپس لے لی تھی. اب یہ دیکھیں کہ ایک ترمیم جو کہ آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ ترامیم جو تھیں 5ویں اور 6ٹھی ترامیم، وہ ایک منتخب پارلیمنٹ نے پاس کی تھیں. اور آئین سازی کا حق یہ انسانی معاشروں نے صدیوں میں سیکھا ہے کہ آئین کے قانون بنانے کا حق کسی ایک شخص کو نہیں دیا جا سکتا، اور یہی جمہوریت کا ارتقا ہے. تو وہ ایک منتخب پارلیمنٹ نے جو ترامیم بنائی تھی، کس نے جنرل ضیاء الحق کو یہ اختیار دیا؟ یعنی جس وہ ماؤ نے کہا ہے نا کہ پاور فلوز فرام دا بیرل آف اے گن، تو وہ گن کی پاور تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ جی وہ ترامیم میں واپس لے رہا ہوں. بھئی تم ہوتے کون ہو واپس لینے والے؟ تم تو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہو، تمہیں کسی نے منتخب نہیں کیا. لیکن وہ انہوں نے ترامیم لے لی اور اس ترامیم کو واپس لے کے جسٹس یعقوب کو ریٹائر کیا. اگلے جو لائن میں تھے وہ آ گئے جسٹس انوار الحق کے ساتھ پوری بینچ تھی. اچھا، اس بینچ میں جسٹس زورا پٹیل بھی تھے. اب یہ دلچسپ بات ہے نا، زورا پٹیل کا بہت بڑا نام ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو معتبر ترین اور جو معزز ترین جج گزرے ہیں ان میں جسٹس زورا پٹیل کا نام آئے گا اس کے بعد، یعنی 80 کے بعد بھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہوں نے ضیاء الحق کے ٹیک اوور کو ویلیڈیٹ کیا جس بینچ نے، اس میں زورا پٹیل صاحب شامل تھے، اور انہوں نے بھی ویلیڈیٹ کیا. نہ صرف ویلیڈیٹ کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وہی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے ذریعے انوار الحق کی، اس کو زورا پٹیل نے مانا اور کہا کہ یہ بھٹو کو ہٹانا جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو وہ متفقہ بینچ کا فیصلہ تھا. لیکن ایک چیز جس پر بعد میں ایک انٹرویو میں زورا پٹیل صاحب نے جس کی وضاحت کی کہ جسٹس انوار الحق نے یہ کیا کہ وہ اس فیصلے میں نہ صرف یہ کہ ویلیڈیٹ کیا، بلکہ جنرل ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا. تو بعد میں جسٹس زورا پٹیل نے کہا کہ جو ڈرافٹ ہم نے اوریجنل بنایا تھا اس ڈرافٹ میں یہ نقطہ شامل نہیں تھا کہ جنرل ضیاء الحق از امپاورڈ ٹو چینج امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدنیتی سے جسٹس انوار الحق نے بینچ سے پوچھے بغیر اس میں نوٹیفیکیشن میں شامل کر دیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ بار بار پھر ضیاء الحق نے یہ کیا کہ فرسٹ امینڈمنٹ آرڈر، سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈر، تھرڈ امینڈمنٹ آرڈر، وہ امینڈمنٹ کے ایک کے بعد ایک آرڈر نکالتے رہے اور آئین میں ترامیم کرتے رہے. سب سے ڈیواسٹیٹنگ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دینی تھی، اب اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے، وہ بہت ضروری ہے، نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب کا کیس کیا تھا؟ مختصراً بھٹو صاحب کا کیس یہ تھا کہ کسی نے کہا، سلطانی گواہ کی آج کل بات ہوتی ہے، سلطانی گواہ یا وعدہ معاف گواہ کہہ لیں، اس نے یہ کہا کہ مجھے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ نواب احمد رضا قصوری کو مار دو. اس کو جب مارا گیا 1974 میں، یعنی ملزم جو ہے، یہ سزا اس طرح نہیں ہوتی کہ ملزم موقع واردات پہ موجود نہیں ہے، موقع واردات پہ موجود نہیں ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات، لیکن احمد رضا قصوری کو اگر مارنے کا کہا تھا تو وہ تو آج بھی زندہ ہے، والد کو وہ آج بھی زندہ ہے. نواب محمد احمد خان قصوری جو ان کے والد تھے، احمد رضا قصوری کے والد. تو وہ کیس یہ تھا کہ کسی نے کہا مار دو، میں نے مار دیا، تو بھٹو صاحب نے چونکہ حکم دیا تھا تو اس حکم کی بنیاد پر، اب یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ملزم جو ہے وہ موقع واردات پہ موجود نہ ہو، اس سے آلہ قتل برآمد نہیں ہوا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وعدہ معاف گواہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہا تھا مار دو، میں نے مار دیا، تو وہ اس کو آپ سازش میں امپلیکیٹ کر کے اس کو سزائے موت دے دیں. اگر سازش میں شامل مان بھی لیا جائے تو سازش میں شمولیت کی سزا کبھی بھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی. ناظر صاحب، یہ تو حقائق ہے نا، اس
تلخیاں ہیں, لیکن تاریخ نے پھر ونڈیکیٹ بھی کیا. جسٹس نسیم حسن شاہ جو اس بینچ میں تھے, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا کہ ہم بڑے مجبور تھے, نوکری کرنا پڑتی ہے, دوسرے کمرے میں کوئی دھمکانے والا بیٹھا ہوتا. ہاں بالکل بالکل, جو ابھی تک ہوتا رہا. ابھی یہ جو اب عمران خان نام لے کے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کیا کیا کرتے رہے, تو ابھی کی بات ہے. نام لینے میں تو جب عمران خان نام لے رہے ہیں تو ہم نام کیوں نہ لیں. خیر, تو وہ اچھا, بھٹو صاحب کو پھانسی دلوانے سے 2 مہینے پہلے کیا کیا انہوں نے, یعنی اپریل میں پھانسی دینی تھی, فروری میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آرڈر جاری کر رہے ہیں, فیڈرل شریعت کوڈ بنا رہے ہیں, فیڈرل شریعت کوڈ بنا کے ملک میں اسلامی نظام کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور اسی وقت فروری میں ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. دیکھیں کتنی چالاکی سے چل رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد پھانسی دینی ہے, تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اعلان کیا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. نمبر 1, اسلامائزیشن کا عمل تیز کیا جائے گا. فیڈرل شریعت کوڈ بنا دیا گیا ہے. فیڈرل شریعت کوڈ اس لیے بنایا تھا, ایک ایسا میجر تھا کہ اگر بالفرض بھٹو صاحب کی پھانسی نہیں ہوتی, یعنی کورٹ, سپریم کورٹ اپیل مان لیتا ہے, کیونکہ ذرا سا وہ تھا نا, ڈیوبیس تھا کیس, تو پھر بھی ضیاء الحق کو یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اپیل میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے کہیں نہ کہیں بھٹو صاحب رہا ہو جائیں. فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے, تو پھر اس کو مینوپلیٹ کر کے کسی طرح سے یقینی بنایا جائے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی ہو, اور یہ اس نے فروری 79 میں کیا اور اپریل میں پھانسی دے دی. خیر, اس کے بعد وہ پھانسی دے دی, الیکشن کینسل کر دیے, پھر 80-81 میں دوبارہ سے ایک اور پی سی او جاری کیا. اچھا, وہ جو پی سی او 81 کا جو پی سی او ہے, پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر, وہ دلچسپ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے جو واحد جو کورٹ کھڑا رہا وہ بلوچستان ہائی کورٹ تھا. بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے خدا بخش مری. خدا بخش مری جو تھے وہ بار بار فیصلے کر رہے تھے, جنرل ضیاء الحق کو پسند نہیں آ رہے تھے. یعنی ڈیٹینیز تھے, حمید بلوچ کا کیس بڑا مشہور ہے, کئی ایک ایسے کیسز تھے اس زمانے میں جو بلوچستان ہائی کورٹ جاتے تھے, اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ان کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے تھے. تو اب وہ ریلیف سے ضیاء الحق بڑا پریشان تھا کہ اگر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے دوسرے میں پہنچا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے اس نے 81 تک اس نے نیا اوتھ نہیں دلوایا تھا ججوں کو. 81 کے پی سی او کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے مجبور کیا کہ سارے جج جو ہیں وہ نیا اوتھ لیں اور الیجینس یعنی اپنی وفاداری مارشل لا رجیم کے ساتھ دیں. جی آپ کنٹینیو کریں. نہیں, میں اس میں ایک مثلا جن جج کو چیف جسٹس کو استعمال کیا انہوں نے پی سی او کے تحت پھر حلف نہیں اٹھایا. یہاں پہ ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا عجیب تضاد ہے کہ ہمارے دوست سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ایک نیم اور شیم کا رجسٹر ہونا چاہیے کہ جنہوں نے آئین کو پروٹیکٹ کیا, اور جس طرح دوراب پٹیل صاحب کی, میں نے ان کی اس بات کے بعد نا سارے ججز کو حامد خان صاحب کی کتاب پڑھنا شروع کی, پارلیمانی چیزیں پڑھنا شروع کی. اب جسٹس کارنیلیس کو بہت ایولوجائز کیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے نہ صرف ماشاء اللہ جو 200 کیس والا تھا اس میں صرف ایک فکرہ ہے جو ان کی جان بخشی کرتا ہے, ورنہ انڈورس کیا, اور یحییٰ خان کے تو وہ وزیر قانون بن گئے, اور انہوں نے یہ جو ایل ایف او کے تحت الیکشن ہوا تھا. اسی طرح دوراب پٹیل صاحب, ٹو بی آنیسٹ جب میں نے نصرت بھٹو کیس کا آپ حوالہ دے رہے تھے, وہ دیکھتے ہیں تو ہر شخص تاریخ کے کسی مرحلے پہ وہ علم سچائی کا اٹھائے ہوئے ہیں اور کسی مرحلے پہ بہت کمپرومائزڈ ہے. تو پاکستان میں ریئل کانسٹیٹیوشنل ہیروز تلاش کرنا, ہاں بھٹو صاحب نے شاید ترامیم سے کچھ ڈائلیوٹ کیا ہو, لیکن آئی ول ریور ہم ایز اے ہیرو آف 1973 کانسٹیٹیوشن. جہاں تک بات ہے کہ ہماری ترامیم کا جو کلچر ہے, اب 25 ترامیم ہو چکی ہیں, جن میں سے 2-3 ایسی ہیں جو ابارٹ ہو گئی تھیں رستے میں ہی, مثلا وہ کنکلوڈ نہیں ہو پائیں. ایک بار ایک ایسی ترمیم تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں آئی کہ خواتین کی نشستیں جو رکھی گئی تھیں, ازمپشن جو ہے نا 73 کانسٹیٹیوشن کی, وہ سماج کے اندر ایک بڑی برق رفتاری سے تبدیلی کی ازمپشن ہے. وہ میں آپ کو 3 جگہ پہ بتاتا ہوں. مثلا آرٹیکل 27 میں اگر کوٹا سسٹم رکھا ہے تو صرف 10 سالوں کے لیے رکھا ہے کہ 10 سال میں ہم اتنی محنت کریں گے کہ پورے ملک میں ایک متوازن ترقی کا تصور آ جائے گا اور ہم میرٹ کی طرف چلے جائیں گے. یہ بڑا باکمال بات تھی.
کنکرنٹ لسٹ کے بارے میں اگرچہ لکھا ہوا نہیں تھا لیکن یہ تھا ڈیبیٹس میں موجود ہے کہ ریلوے اور واپڈا بھی صوبوں کے پاس ہونا چاہیے جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کے بنانے کی مباحث ہوتے ہیں. تو لیکن کیونکہ صوبے اس وقت کمزور تھے تو ڈیڈ لائن دی گئی کہ بھئی 10 سال کے بعد آپ جب بڑھ جائیں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا. خواتین کی نشستیں بھی صرف 2 الیکشن یا 10 سال جو پہلے ہوگا یہ رکھی گئیں. اور ازمپشن یہ تھی کہ اس عرصے میں ہم اتنی محنت کریں گے اور بہت سارے آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے جو ویمن کو امپاور کرتے ہیں. پرنسپلز آف پالیسی کا 34 آرٹیکل جو ہے کہ آل سفیئرز آف نیشنل لائف میں ان کو انکریج کیا جائے گا. اور 3 خواتین اس آئین کو بنانے والی کمیٹی کی ممبر تھیں اور انہوں نے بڑے باکمال کام بھی کیا ہے. ایک کا تو نوٹ آف ریٹریشن میں پڑھ رہا تھا تو ڈاکٹر نسیم جہان صاحبہ کا جن کی والدہ پاکستان کی پہلی قومی اسمبلی کی ممبر تھیں اور انہوں نے اس وقت فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بڑا کام کیا. تو ازمپشن یہ تھی کہ 10 سال کے اندر مطلب آپ ویژن دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ایز این انسٹرومنٹ آف سوشل چینج اینڈ ریفارمز انویزج کیا گیا تھا. اگر یہ ڈسرپشن نہ آتی, اب یہ اگر کے سوال کے ساتھ تو آپ ہائپوتھیٹیکل سینیریوز ہی بنا سکتے ہیں. مطلب آئین کی پھر ایک ڈیڈ لائن اور بڑی باکمال تھی جو ڈیبیٹ ہوئی, جو بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں. آرٹیکل 8 کے اندر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ آئندہ سے کوئی کسٹم, کوئی رواج, کوئی چیز, کوئی قانون فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر سے متصادم نہیں ہوئے گا, تو ڈیبیٹ ہوئی کہ بھائی جو پہلے سے موجود ہیں قوانین ان کو کیا کریں گے. تو آئین نے کہا کہ یہ کام 2 سال کے اندر آپ نے مکمل کرنا ہے کہ جو پرانے آئین ہیں, پرانے قوانین ہیں, ان کو فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے ساتھ سنک کرو. اور یہ وہ کام ہے جو آپ 2 سال میں کرو گے. اگر یہ نہیں کرو گے تو اس میں اضافے کی گنجائش فقط 6 ماہ ہے. اچھا, اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر یہ تلخ قوانین کیوں آج بھی میری اسٹیچو بک پہ موجود ہیں. بدقسمتی سے کام ہوا لیکن ادھورا ہوا. 1976 میں اس پہ کچھ امینڈمنٹس ہوئیں, بلکہ بلوچستان کے بہاف پہ اس وقت وہاں پہ کیونکہ گورنر راج تھا تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, فیڈرل پارلیمنٹ کے پاس تھا, انہوں نے اس کے لیے بھی کیا اور وہ بھی ادھورا رہا. آئی وڈ سے, میں جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایک سیریز کے طور پہ ہم آگے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. آج شاید کچھ فیملی مصروفیت کی وجہ سے میں 7:30 بجے ساتھ چھوڑ جاؤں گا اور آپ کو گفتگو کو آگے بڑھانا ہوگا, لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو میرے لیے بھی سوالات ہوں, ڈاکٹر ناظر صاحب اور ہمارے خیالات آپ نے بھانپ لیا ہوگا, خاصے ملتے جلتے ہیں, تو این ممکن ہے بہت اچھے جوابات آپ کو ملیں گے. میرا خیال ہے کہ ہم سوال جواب کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا. آپ نے جو دورا پٹیل کی بات کی اور انہوں نے جیسے جنرل اپنا جسٹس کارنیلیس کا حوالہ دیا, جسٹس کارنیلیس کو بھی بڑا یولوجائز کیا جاتا ہے, بڑی ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ جی پاکستان کی تاریخ میں جو 2-3 سب سے اچھے جج ہیں ان میں جسٹس کارنیلیس کا نام لیا جاتا ہے. جسٹس کارنیلیس 8 سال ایوب خان کے دور میں چیف جسٹس رہے. 1960 سے 1968 تک ایک فیصلہ آپ نہیں بتا سکتے جو انہوں نے جنرل ایوب خان کے خلاف لیا. دھاندلی ہوئی, فاطمہ جناح کو ہرایا گیا, کوئی فیصلہ, کوئی سو موٹو ایکشن, کچھ نہیں. اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے, انہوں نے یہ ضرور کیا کہ وہ اپنے وقت سے تھوڑا پہلے ریٹائر ہو گئے, کیونکہ وہ جسٹس ایسے رحمان جو تھے ان کو بننا تھا تو 6 مہینے کے لیے ان کو بنا دیا, کچھ دنوں کے لیے. لیکن وہ اوور آل ان کا کردار یہ تھا. یحییٰ خان کے ساتھ وہ شامل ہو گئے, وزیر قانون بن گئے, پورا سارا کچھ وہاں پر ہو رہا تھا. ان کا ایک کوئی بیان نہیں ہے خونریزی کے خلاف, ملٹری ایکشن کے خلاف, جنرل یحییٰ خان کے خلاف. کارنیلیس نے کچھ نہیں کہا, حتیٰ کہ جب وہ الیکشن کے نتائج کو یحییٰ خان نے کینسل کر دیا اور نیا آئین بنانے کی بات کی تو جنرل کارنیلیس جو ہے وہ نیا آئین بنا رہے تھے, بجائے اس کے کہ استعفیٰ دیتے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, مجھے اس سے اعتراض ہے. صرف وہ آپ کو یہ بڑی نقطے کی بات ہے. جو 70 کا الیکشن ہوا تھا اس میں ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اسمبلی نے اتنے دنوں میں آئین نہ بنا لیا تو ہم اپنا دیں گے, اور یہ کارنیلیس صاحب وہ آئین لکھ اور وہ کہہ رہے تھے شریعت کے مطابق بناؤں گا.
مطلب وہ تھے غیر مسلم لیکن شریعت کے مطابق بناؤں گا. جیسے وہ مطلب یہ ہم سے زیادہ شریعت کے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ تھے اپنے جب بھگوان داس صاحب وہ شریعت میں ماسٹرز تھا ان کے پاس, وہ ہم سے زیادہ شریعت کے پابند تھے. کرنیلیس جو ہے وہ ہم سے زیادہ شریعت کے پابند ہیں. جو رمیش کمار وانکوانی ہے وہ ہم سے زیادہ شریعت کے پابند ہیں, کہتے ہیں کہ جی وہ شراب پہ جو غیر مسلم کو شراب مل جاتی ہے وہ بھی نہ ملے. تو خیر اینی وے, اب ہم سوال و جواب کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ابھی 15 منٹ یہ یہاں موجود ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ سوال و جواب کا سیشن شروع ہو جائے. لیکن اس سے پہلے بھائی یہ ہلکا کر دیں, بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے, تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے, سر جم رہا ہے. چلے آئین کی وجہ سے کچھ تو ٹھنڈک ہے. تو اوور ٹو یو, سوال جواب پہلے ان سے پوچھ لیں کیونکہ یہ چلے جائیں گے تھوڑی دیر. اجازت ہے میں سوال کر لوں گا؟ پلیز پلیز. کمپلیمنٹس ٹو یو, بہت زبردست گفتگو ہوئی, ویری انفارمیٹو, کافی چیزیں ریفریش بھی ہوئی مائنڈ میں. صرف سر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بائی کیمرل اس کا اسٹرکچر کی بات کی, وچ از گریٹ. جو بہت کم بات ہوتی ہے وہ سی سی آئی پہ ہوتی ہے, اور میری نظر میں یہ بہت ہی امپارٹنٹ پلر ہے فیڈریشن کا. اب تک اس کی اپنی سیکریٹریٹ اور یہ تمام وزارتیں جو اس کے ہیں سبجیکٹس اس کے ماتحت ہونی چاہیے تھی, جو آج بھی فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ کر رہی ہے ان کو. Isn't it a huge anomaly in the constitution? بہت شکریہ آپ نے اس طرف نشاندہی کی. میں نے جو کہا کہ 141 سے لے کر 174 تک آرٹیکلز ہیں, اگر پاکستان کے آئین نے اور پاکستان کے وفاق نے پھلنا پھولنا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہوگا. سی سی آئی واز یونیک انوویشن. اس دور کے وزیر قانون کی اسمبلی میں تقریر ہے, وزیر اعظم کے 2 دفتر ہوں گے, اور ایک دفتر بطور وزیر اعظم فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1, دوسرا بطور چیئر آف دی سی سی آئی. یہ ان کی تقریر موجود ہے جو میں نے ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھی, تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی کہ یہ سیکریٹریٹ بننا چاہیے. فل فلیج سیکریٹریٹ بنانے کی بات 18th امینڈمنٹ نے کی, اور انفارچونیٹلی ہمارے بیوروکریٹس, ابھی پہلا سیکٹری بھی اپوائنٹ ہوا, سیکریٹریٹ اچھا برا بنا بھی, لیکن وہ عدت پوسٹنگ سمجھ کے بھاگ گئے وہاں سے, دوسرے سیکٹری بھی بھاگ گئے. تو اور کونسل پچھلے سال جنوری سے نہیں ملی. 4 ادارے ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں. جو ہمارے ججز کہتے ہیں کہ جی یہ آبجیکٹیو ریزولوشن بیسک سٹرکچر ہے, یہ سب فضول باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ ہوا تھا اکتوبر 1972 میں, جس کے 45 نکات ہیں, 18 سیاست دانوں کے مابین آئین نہیں بن پا رہا تھا. کمیٹی بنی تھی, اس کے صرف 2 اجلاس ہوئے, پھر ایک کنونشن ہوا جس میں ساری لیڈرشپ نے طے کیا. اب اس میں سے میں باقی چیزیں چھوڑ دیں, میں صرف پلاننگ کے بارے میں, اس ملک کا المیہ ہے نا کہ پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی, فلاں صوبے کو کم ملا فلاں کو زیادہ ملا, اس کا پلاننگ کے بارے میں نکتہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم وفاق کو دیتے ہیں پلاننگ, لیکن پلاننگ کمیشن میں ہر صوبہ اپنا ممبر بھیجے گا. تو آپ دیکھ لیجئے, کیونکہ مارشل لا آ گیا, وہ کام ہو نہیں سکا, تو اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جی نصیر میمن صاحب سندھ سے ہیں تو یہ سندھ کے ممبر ہو جائیں, بھلے رہتے اسلام آباد میں. اچھا ناظر صاحب بلوچستان سے ہیں, رہتے اسلام آباد میں, لیکن پھر ہم ڈومیسائل کی بنیاد, کوالٹیٹیولی فرق ہوتا اگر ہر صوبہ اپنا بندہ بھیجتا, پھر یہ جو پی ایس ڈی پی ہے یہ وہ نہ ہوتا امبیلنسڈ. اور امبیلنسڈ آئین کی اوریجنل اسپرٹ یہ تھی کہ 10 سالوں میں ہم نے اتنی ترقی کر لینی ہے کہ میرٹ پہ آ جائیں گے, سب چیزوں پہ آ جائیں. نیشنل اکنامک کونسل بھی اتنی ہی امپورٹنٹ, جس کا کام ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے. اس کے آئین کہتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد سال میں 2 اجلاس ہوں. گزشتہ 10-12 سالوں میں 1 اجلاس ہوتا ہے, بجٹ سے پہلے ابھی آپ دیکھیں گے 2 گھنٹے. اس کا تو ہفتے کا اجلاس ہو, طے کریں کہ واٹ از. اب کیونکہ وفاقی حکومت کی جیب خالی ہو رہی ہے تو پلاننگ کے منسٹر کہتے ہیں ہم صوبوں کا پی ایس ڈی پی کم کر رہے ہیں. این ایف سی ہر 5 سال بعد ہونا چاہیے, اس پہ بات نہیں ہو پا رہی. ایسے ادارے انوویشنز بنائے گئے تھے کہ پاکستان میں ایک متحرک وفاق بن سکتا تھا. انفارچونیٹلی ہم اس طرف جا نہیں سکے. پتہ نہیں ہمارے نصیب میں نہیں ہے, یا ہمارے پاس وہ جو بیوروکریٹک سافٹ ویئر ہونا چاہیے فیڈرلائزڈ ہو. پھر سیاست دانوں کی اپنی مجبوریاں ہیں, وہ سروائیول کے لیے لڑتے پھر رہے ہیں. اگر ہم آپریشنلائز کریں ان اداروں کو تو پاکستان ایک بہتر ملک بن سکتا ہے, اور ہر
फेडरेटिंग यूनिट को बेटर डील मिल सकती है. What kind of leadership, along with cabinet and society, do we need to give a new constitution? Because bulky constitution and loosey Sahi. and having loopholes, Sahi. it is all coming from the complicated society. A very highly developed and established society is a very brief with the constitution. That's why we are not at the present. हमारे यहाँ अक्सर बात होती है कि कोई नया उमरानी मुआहिदा हो जाए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए. हम दो चीज़ों को ना भूलें. पहली बार हमें 9 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और 2 असम्बलियाँ. 54 में पहली असम्बली चली गई थी, और आज तक हमने पढ़ाया नहीं है. उनके प्रोफाइल्स देखें, दे वर वेल एजुकेटेड पीपल एंड ऑल. यस, मैं मानता हूँ ड्राफ्ट्समैन सर आइवर जेनिंग थे, जो कि ब्रिटिशर थे. 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, तो इसके ड्राफ्ट्समैन जस्टिस साद सऊद जान थे, अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार थे, और रफ़ी रज़ा साहब ने उनको एक्नॉलेज किया गया उस रिपोर्ट में. मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मेन टेम्पलेट जो है इन कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो कॉलोनियल हेरिटेज से आया. और इत्तेफाक की बात यह है कि उधर खुद रिटन टेम्पलेट नहीं था. वो 10 साल के बाद यहाँ पे पीरियडिकली नया कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट करते थे. तो हमें भी रिव्यू करना चाहिए. नया आइन बनाना इतने वर्टिकली, भुट्टो साहब यूज़ किया करते थे कि इट इज़ अ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हाईली डिवाइडेड सोसाइटी. और अब इसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी इतना एरोड हो चुका है कि अब हमसे एक लोकल गवर्नमेंट का अच्छा कानून नहीं बनता. कुजा आप सोच रहे हैं कि दोबारा वो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ आएंगी. आज के सियासतदान तो एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं. वहाँ हुकूमतें खो के बैठ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने. अब ये कभी सवाल उठा, वफाक की बात तो ज़्यादा हमारे बंगाली भाई करते थे. जब उन्हें अपना मुल्क और आइन बनाने का मौका मिला तो उन्होंने यूनिटरी स्टेट बनाई. आप कहेंगे कि जी वो एथनोग्राफिकली शायद असामी भी हैं, सिलट वाले भी हैं, चकमा ट्राइब्स, ट्राइबल बेल्ट भी है, बिहारी भी हैं, वहाँ डाइवर्सिटी है. लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया अपने आप को यूनिटरी फॉर्म पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. मेरी राय से आपको इख्तलाफ हो सकता है. हम इतने सहमे हुए थे उस वक्त. और बाय द वे ये कहना कि फ़लाँ पार्टी, हर एक पार्टी के नेशनलाइजेशन 70 की लहर ही ऐसी थी. उनके मैनिफेस्टोज पढ़ें तो एक जैसा प्रोग्राम था. नैप का भी, पीपल्स पार्टी का भी, अवामी लीग का भी, कई चीज़ों पे डिटो कॉपी है. तो आपको आज तो भूल जाइए कि आप कोई नया आइन बना पाएंगे. आप इसी को बचा लें, इसको चला लें. इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, आज भी ये पत्थर पे नहीं लिखा हुआ. आप इसको अमेंड करते जाओ, आप इसको बेहतर बनाते जाओ, वो तो मुमकिन है. उसके लिए आपको जेन्युइन पॉलिटिक्स को रास्ता देना होगा. पॉलिटिकल पपेट्स कांट डू इट. पॉलिटिकल पपेट्स तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ भी ना लगाते हैं. तो अभी इसको मौका दे दीजिए. ये अपनी उम्र के 50 साल तो हम मना रहे हैं, लेकिन ये खासा अरसा सोया रहा है. अब इसे जागने दीजिए. ये आज चलेगा, कल भागेगा, परसों आपके सर के ऊपर छतरी लाएगा, छाँव साया बनेगा. तो आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो अहेड. ज़फ़र साहब और डॉक्टर साहब, आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिक्र नहीं किया, जिसने इनकॉर्पोरेट भी हुआ. ज़ियाउल हक ने उसको कर दिया, आइन का हिस्सा बना दिया. तो ये 48 में 47 में तो कायद आज़म की वो तकरीर है जिसकी गालबन अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, अभी तक नहीं मिली 47 की उनकी जो तकरीर है. और 48 में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया और फिर हर आइन में ये इसका अमल दखल रहा. तो इस पे आप रोशनी डालें, क्योंकि जो मूवमेंट थी पाकिस्तान की, वो तो कायद आज़म तो एक सेकुलर लिबरल लीडर था, उन्हें अपनी तकरीरों में भी कहा. तो ये फिर रिलीजियस पार्टी को क्यों ये स्पेस दी गई कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया. हालांकि उसके 2 पार्ट हैं, और परवेज़ साहब ने अच्छी अपनी किताब में लिखा है, दिस इज़ अ डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और ये डेमोक्रेसी इस किस्म की.
آصف خان صاحب آپ نے صحیح بات کی، لیکن میں کیونکہ پارلیمان کے اوپر یقین رکھنے والا شخص ہوں، میں نے ان ساری ڈیبیٹس کو پڑھا ہے جو مارچ میں ہوئی، جو بلکہ میں نے مونوگراف لکھا اس میں کوٹ بھی کیا ہے اسے. سب سے زیادہ مذہبی تقریریں جنہوں نے کی تھیں انہیں بعد میں اس کی قیمت بھی بھگتنا پڑی، لیکن جتنا بھی کرٹیک ہے اس قرارداد کے بارے میں یا جو فور وارن کیا گیا تھا وہ ڈیبیٹس موجود ہیں. لیکن پارلیمنٹری لیجیٹیمیسی کا ایک میکنزم ہے کہ آپ ووٹ کرتے ہو، اور یہ ریزولوشن تھی تو اس کا سٹنگ اور ووٹنگ کی میجورٹی پہ فیصلہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے جو نیگیٹو آؤٹ فلوز ہوئے ہیں اس کے بارے میں وہاں ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی، وہاں ڈیبیٹ ہوئی بعد میں. بلکہ جس 11 اگست کی تقریر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک ہمارے ایم پی بھنڈارا صاحب ہوتے تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل موو کیا کہ اس کو پریمبل بنانا چاہیے. لیکن اس وقت کی وہ ڈیبیٹ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کیا سپیچز کو کسی اور ملک کے آئین کے اندر انکارپوریٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. پھر وہاں اس ڈیبیٹ میں یہ بھی آیا کہ اس کے کئی نکات آ گئے. اب میں جس طرح آئین کو پڑھتا ہوں نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے. مثلاً ابھی آپ نے کنگ چارلز کی کورنیشن دیکھی ہوگی، وہ سیکولر ایونٹ تھا، وہ ریلیجس ایونٹ تھا، وہ پولیٹیکل ایونٹ تھا، کیا تھا؟ ریلیجن ہوتا ہے اسٹیٹس میں، کئی ملک ہیں، 56 آئین ہیں دنیا میں جن کے اندر ذکر ہے. لیکن میں اس کو اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میجورٹی کے، اور ایون اسکینڈینیویا جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کے کانسٹیٹیوشن میں پریولیجڈ ریلیجن کا ذکر ہے، اور وہ ایک اسٹرینڈ آف کرسچینٹی کا ذکر ہے. تو اس پہ میں ان ڈیبیٹس میں انڈلج نہیں ہوتا. وہاں ہوتا کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو پروٹیسٹنٹ چرچ آف انگلینڈ کے بغیر کنگ نہیں بن سکتا جس ملک میں، وہاں ایک ہندو وزیر اعظم ہے، لنڈن کا میئر ایک مسلمان ہے، اور اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر بھی ایک پاکستان اوریجن کا ہے. اس کو کہتے ہیں ریڈنگ دی انویزیبل انک آف دی کانسٹیٹیوشن. میرے آئین کی جو انویزیبل انک ہے اس میں افرمیٹیو ایکشن اوور اینڈ ابو ایکوالٹی ہے. آپ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے ہم نے کیوں مسلمان کی شرط لگائی. وہ جس ترمیم کا ذکر پہلے ہوا تھا، اور آپ حلف نامہ پڑھ لیں، اگر وہ حلف نامہ کوئی ہندو یا عیسائی پڑھنے کے لیے تیار ہے تو میرا خیال ہے اسے اجازت ہوگی. لیکن وہ صرف ان دو کے لیے ہم نے کر دیا کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ خدا کے آخری نبی ہیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر اور اس کے حلف کا حصہ ہے. ورنہ وزیر اعلیٰ کے حلف کے اندر ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعلیٰ تو ہم بنا سکتے ہیں، گورنر کے حلف میں ایسی بات نہیں ہے، گورنر تو ہم بنا سکتے ہیں. ایک بار صرف بلوچستان میں ایفرٹ ہوا. تو آئی وڈ سے کہ آپ یا تو اپنے ان آئیڈیاز کے لیے ہم سب لوگ کوشش کریں اور اتنا پولیٹیکل کیپٹل گین کریں. یہاں تو جو اٹھتا ہے وہ پتہ نہیں کون سی ریاست بنانا چاہتا ہے، کوئی ادھر لے جانا چاہتا ہے، کوئی ادھر. عوام کیا چاہتے ہیں ابھی انہیں آزمانے دیں اور وہ فیصلہ کریں گے، وہ جس کو تائید دیں گے. مثلاً یہ بعض اوقات کہا جاتا ہے نا جی بیسک سٹرکچر کے خلاف نہیں جا سکتے. میرا پولیٹیکل پارٹی آرڈر مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ملک میں سیکولر نظام کی وکالت کے لیے سیاسی جماعت بناؤں، میں ملک میں صدارتی نظام کے وکالت کی بناؤں، میں ملک میں یونٹری فارم کی بناؤں. اگر مجھے عوام ووٹ دے دیں تو مجھے وہ پھر بعد میں کرنے کا حق ہو. ابھی جو کنسنسس ہے اس عہد کے لوگوں نے جو ووٹ دیا تھا اور ان کے نمائندوں نے جن چیزوں کو ووٹ دیا تھا وہ ہے. شاید یہ بات اتنی اپیلنگ نہ ہو، کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے، اسٹڈی بھی ہونی چاہیے، نئی پرپوزلز بھی آنی چاہیے. لیکن لا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ کانٹ بی آلویز لاجیکل اینڈ لیجیٹیمیٹ. ایون اپارتھائڈ واز اے لا، کلونیلزم واز اے لا. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لاجیکل بھی ہو اور لیجیٹیمیٹ بھی ہو، بٹ دی وے اٹ از بینگ آپریشنلائزڈ یا فار ٹائم بینگ موجود ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. میں پارلیمان پہ یقین رکھنے والا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ کل کو میری پارلیمنٹ کرے، اس کو چینج کرے. این ممکن ہے میرا ووٹ بھی اسی کے لیے ہو. تھینک یو ویری مچ.
डॉक्टर नदर साहब, थैंक यू वेरी मच. मैं आपको और ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ. बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपने की और इट वाज़ ए प्रोसेस ऑफ एजुकेशन फॉर मी. आपने जो बताया कि आइन पर कैसे हमले हुए, एब्रोगेट हुआ, फिर सबवर्ट हुआ, सस्पेंड हुआ, आपके ख़्याल में हाउ टू प्रिवेंट द सस्पेंशन, एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज़ ये एक ऐसा सवाल है, मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि बहुत अरसा पहले मुमताज़ भुट्टो साहब पेशावर आए थे और उन्होंने वकला के साथ एक मजलिस रखी. मैं उस वक़्त फ्रंटियर पोस्ट अखबार का एडिटर था और उनके नज़दीक सवाल ये था, वो कह रहे थे कि देखें, आर्टिकल 6 हमने आइन में डाला और हम आइन को मुअत्तल होने से और सबवर्ट होने से बचा नहीं सके. तो वो इस मिशन पे आया था कि हम क्या कर सकते हैं. तो उसने जो कहा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द वे टू स्टॉप दिस सबवर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बहुत अहम सवाल है. ज़ाहिर है हम इस पे सोचते रहते हैं, गौर करते रहते हैं. मुझे जो इसका जवाब समझ में आता है, देखिए मेरे ख़्याल में किसी भी मुल्क में जमहूरियत, आइन पर मबनी जमहूरियत उस वक्त तक नहीं पिनप सकती जब तक उस, यानी जो 3 मराकज़ हैं ताकत के, उसमें एक पार्लियामान है. पार्लियामान तो आइन बनाती है, लेजिस्लेटिव कानून साजी करती है, लेकिन जब तक उसको मज़ीद 2 इदारों की सपोर्ट ना हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अदलिया और फ़ौज, जब तक पाकिस्तान में ये 2 इदारे और इनके सरबराह, यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी होगा और चीफ़ जस्टिस जो होगा जिसके साथ पूरी बेंच होगी, और ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ के साथ उसके सारे कोर कमांडर होंगे जो कि कू माउंट करते हैं. कहीं भी कू होता है, ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ और उसके कोर कमांडर होते हैं, और उसको वैलिडेट अदलिया करती है चीफ़ जस्टिस और उसकी बेंच. तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरा ये ख्याल है कि आपके सवाल का जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि जब तक आर्मी चीफ़ विद कमांडर्स एंड चीफ जस्टिस विद द बेंच, जब तक ये दोनों जमहूरियत के साथ और आइन के साथ खड़े नहीं होंगे, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते. थैंक यू जी. बस मैं सिर्फ आपको अब इस वक्त बता देता हूँ कि मुमताज़ भुट्टो का क्या ख्याल था और उस पर फिर आप तबसरा करें. जी. मुमताज़ भुट्टो ने कहा कि हम एक आइन में तरमीम करते हैं. जी. ये चूँकि फेडरेशन है जी. और फेडरेशन है, वो तमाम सूबों की मर्ज़ी से बना है फेडरेशन. जी. उसने कहा कि एक आइन में अब तरमीम होनी चाहिए कि अगर कभी किसी वक्त आइन को सस्पेंड या सबवर्ट किया गया तो फिर फेडरेटिंग यूनिट को इख्तियार होगा कि वो फेडरेशन से अलहदा हो जाए. दिस वाज हिज सजेशन और उस पर बड़ा हंगामा हुआ. तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मुझे बताओ कि इसके अलावा मेरे पास क्या रास्ता है. तो यानी बात इस हद तक जा चुकी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर तो आइन सबवर्ट होता है तो फिर फेडरेटिंग यूनिट को ये इख्तियार हो, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, थ्योरेटिकली ये इख्तियार हो कि वो फेडरेशन से अलहदा हो जाए. मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात. इसका मैं जवाब इस तरह से दूंगा. दो बातें बाबर साहब. एक तो ये कि वो मुमताज़ भुट्टो खुद कन्फेडरेशन की पार्टी बना चुके थे, वो कन्फेडरेशन को तो बड़ा स्ट्रांगली प्रमोट करते थे, लेकिन वो कन्फेडरेशन को प्रमोट करने के दौरान ही उसके बाद वो निगरान वज़ीर आला भी बन गए थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की थी. वो सारा उन्होंने उस वक्त किया था जब वो कन्फेडरेशन की बात पहले करते थे. खैर, लेकिन ये इसलिए सोल्यूशन नहीं है मेरे ख़्याल में कि जब हम आइन की बात कर रहे हैं कि आइन में हमने ये गारंटी दे दें, आइन में ये लिख दें कि अगर आइन तोड़ा गया तो फेडरेटिंग यूनिट्स अलग हो जाएंगे, तो ये तो आइन के मुताबिक ही है ना. आइन में तो हमने ये भी लिख दिया कि जो आइन तोड़ देगा उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन जब आइन ही ख़त्म हो गया तो उसकी प्रोविज़न भी ख़त्म हो गई ना. आइन में आपने ये प्रोविज़न बेशक डाल दें कि जो आइन तोड़ेगा, आइन तोड़ने के बाद फेडरेटिंग यूनिट्स अलग हो जाएंगे, आपने डाल दिया, लेकिन जब आइन ही ख़त्म हो गया तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? कि चूँकि फेडरेटिंग यूनिट्स को जो रियासत बरकरार रखे हुए है एक यूनिट के अंदर, एक मुल्क के अंदर, वो अगर वो फेडरेटिंग यूनिट्स को तोड़ने पे तैयार नहीं है तो आइन में बेशक कुछ भी लिखा हो, तो बात फिर अल्टीमेटली अदलिया और फ़ौज पे आ रही है कि जब तक ये दोनों इदारे साथ खड़े नहीं होंगे आइन के, उस वक्त तक आप कुछ भी लिख लें, चाहे ये बेशक ये लिख लें कि आइन तोड़ा तो फेडरेशन टूट जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं,
اس لیے کہ جب تک فوج مضبوط ہے, جب تک عدلیہ مضبوط ہے اور پارلیمان سے زیادہ مضبوط ہے اگر, تو وہ یہ نہیں ہونے دے. میرا یہ خیال ہے. بہرحال اب یہ تو جو بھی ہوگا جس طرح سے. اور کوئی سوال کسی کا؟ میں دے پایا آپ کے سوال کا کچھ جواب؟ مطلب یہی میرا جو سوچتا ہوں میرے خیال میں یہی ہے. جی آپ دونوں حضرات نے جو ہے بڑی خوبصورت گفتگو کی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آئین ہے پاکستان کا, ایک سیکنڈ گزارش آئیے کہ بابر صاحب اسٹیج پر آ جائیں, کیونکہ اب پلیز. ہاں آپ کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ تو خود آئین سازی میں اور قانون سازی میں شامل رہتے ہیں. جی اچھا, میرا کہنا تھا کہ آپ نے گفتگو بہت اچھی فرمائی, ظفر صاحب نے بھی, وہ چلے گئے. جو پاکستان کا آئین ہے اسے درسی کتب کے اندر کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ مطلب اگر ابتدائی تعلیم میں نہیں تو ثانوی تعلیم کے ذریعے ہی آئین پڑھانا شروع کیا جائے اسکولوں میں, تاکہ ہمارے بچوں کو بھی آئین کا پتہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ عمل درآمد کی بات ہے. پاکستان کے آئین پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا, یا سارا ظفر صاحب نے کہا کہ آئین پر اگر مکمل طور پر عمل درآمد ہو جاتا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آئین کے عمل درآمد میں آئینی رکاوٹ ہے؟ ایک سوال بنتا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ترامیم مخالفین کو لگام ڈالنے یا قابو کرنے کے لیے ہوتی رہی ہیں, تو یہ اسی طرح تو نہیں جس طرح آج ویڈیوز بنتی ہیں؟ آپ کی ایک سوال یہ تھا کہ آئین کی تعلیم شامل ہونی چاہیے. بالکل ضرور ہونی چاہیے. ظاہر ہے پورا آئین تو نہیں پڑھایا جا سکتا, لیکن جو آئین کے بنیادی نکات ہیں, جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو لوگوں کو آئین کے تحت حاصل ہیں, اس کا شعور ہونا چاہیے. عام لوگوں کو, طالب علم کو ماسٹرز تک کر لیتے ہیں اور ان کو یہ نہیں بائی کیمرل کا نہیں پتہ ہوتا کہ بائی کیمرل کیا, وہ شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ پڑھے لکھے یونیورسٹی کے لوگ ہیں, ان سے پوچھیں بائی کیمرل کیا ہے تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ بائی کیمرل کیا ہوتا ہے. تو بالکل میں متفق ہوں آپ کی بات سے کہ آئین کی بنیادی باتوں کی تعلیم جو ہے یہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. جی یہ جو آپ نے کہا کہ عمل درآمد جو ہے, دس از یور پرسیپشن ہوگا کہ کیا آئین کے اندر کوئی ایسی قباحت ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اب اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دا آئین از بینگ انٹرپریٹڈ بائی دا جوڈیشری ان اے مینر وچ از ناٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. اور یہ ایک نیا فینامنا ہے پاکستان میں. جب 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, تو جب 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی جیسی بھی تھی, اس نے اپنے 5 سال پورے کیے. لیکن اس دوران آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے نظریہ ضرورت کے تحت ختم ہو گیا تھا, 58(2) بھی ختم ہو گیا تھا, لیکن عدلیہ کو استعمال کیا گیا اور ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا. اس کے باوجود اس حکومت نے 5 سال پورے کیے, اپنی پارٹی کا دوسرا آدمی پی ایم بنایا. پھر انتخابات ہوتے ہیں اور پھر ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے پیسفل, فرام ون گورنمنٹ ٹو دی ادر ان اے پیسفل مینر. اور دوسری حکومت جب آتی ہے اس کا بھی ایک وزیر اعظم عدلیہ کے ذریعے گھر جاتا ہے, ناٹ ان اکارڈنس ود دا نو کانفیڈنس. وہ حکومت بھی 5 سال پورے کرتی ہے. اینڈ دین میرے خیال میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جب جمہوریت کے تسلسل کا ڈول ڈالا گیا, تو پھر کہیں یہ فیصلہ ہوا کہ 58(2) کے خاتمے کے بعد عدلیہ کے ذریعے, عدلیہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر وہی کام کیا جائے جو پہلے ہوتا تھا. تو آئی تھنک دا گریٹسٹ تھریٹ ناؤ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از ناٹ فرام ود ان دا کانسٹیٹیوشن, it is the interpretation of the constitution in a manner that it does not exist in the constitution. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نیا آئین سامنے آ رہا ہے جو خود آئین میں نہیں ہے. So that is I think is a basic thing, اور اس پر سب کو really اس پر سوچنا چاہیے کہ کیسے judicial overactivism has resulted in the creation of a new constitution which is not there in the constitution. یہ میرا خیال یہ ہے. someone with little knowledge of constitution, میرے خیال میں میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ینگ لوگوں کی اور عام لوگوں کی جو پولیٹکس میں انٹری ہے اس کے بارے, دو کہ اٹس ناٹ بینڈ بٹ کیپنگ ان ویو پاکستان کمپوزیشن اور پولیٹیکل ہسٹری, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں عام لوگوں کی جو کامن پیپل ہیں
ان کی اور ینگ لوگوں کی انٹری کے بارے میں کیا ہے؟ از اٹ آل ریچ اولڈ مین رننگ دا کنٹری، اور عام ایک ینگ آدمی بھی اس کے اندر پالیٹکس کے اندر آ سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو کیا یہ اس طرح کے کوئی کچھ اس میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہمیں فیوچر میں اس کے بارے میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں، بابر صاحب اس پہ آگے مزید روشنی ڈالیں گے، لیکن نوجوانوں دیکھیں آئین میں ظاہر ہے کوئی یوتھ پالیسی تو نہیں ہوتی ہے ایز سچ، کیونکہ یوتھ پالیسی بنانا وہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. مختلف حکومتوں نے یوتھ پالیسیز بنائی ہیں کہ یوتھ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے انوالو کرنا ہے. آئین میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ آئین تو ایک براڈر آپ کی آؤٹ لائن ہے نا، آئین میں یہ ہوتا ہے کہ جی اتنی عمر کے لوگ ووٹ دے سکتے ہیں، اتنے عمر کے لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اتنے عمر کا عورت یا مرد جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتی ہے، اتنے عمر کے جو ہیں وہ، تو اس میں عمر کا تعین تو ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اب ووٹ دینے کی عمر تو 18 سال ہے، جو بھی 18 سال کا ہے وہ دے سکتا ہے. کانٹیسٹ کرنے کے لیے شاید 21 سال ہے کہ اگر جی 21 سال میں کانٹیسٹ کرتا. تو اب یہ ساری چیزیں آئین میں دی گئی ہیں، تو اس میں اگر کوئی 21 سال کا یا 18 سال کا ووٹ نہیں دیتا تو یہ اس نوجوان کا قصور ہے. لیکن آپ کا سوال کہ جی اس کو آئین یہ کیا بتاتا ہے کہ نوجوانوں کو کیسے پولیٹکس میں شامل کیا جائے، یہ تو نوجوانوں کے اپنے فیصلے کرنے کا کام ہے. ہمارے ہاں مجموعی طور پر تعلیمی اداروں میں ضیاء الحق کے دور سے ضیاء الحق نے تو یہ کہا تھا کہ میں ملک سے سیاست کا زہر ختم کر دوں گا، یہ الفاظ تھے اس کے، سیاست کا زہر. تو جس ملک میں ایسے لوگ حکمران رہے ہوں 11 سال، اور جہاں آپ کے والدین آپ سے یہ کہتے ہوں کہ آپ سیاست سے دور رہیں، تو اور میں بات وہ دہراؤں گا جو میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ سوال پوچھیں کہ وائی مائی سوسائٹی از بینگ مینج لائک دس از اے پولیٹیکل کویسچن، یہ سوال پوچھنا ہر ایک کا حق ہے. لیکن ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ بچوں کو، نوجوانوں کو یہی سوال کرنے کا حق نہیں دیتے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے دور رہیں تو انڈائریکٹلی وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ میرے معاشرے کو ایسا کیوں چلایا جا رہا ہے. جی میرا ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آئین کے اندر ایک آرٹیکل ایسا ہے کہ اگر نوجوان اور طلباء اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کا آئینی حق ہے، اور وہ ہے فریڈم آف ایسوسیشن. اور فریڈم آف ایسوسیشن کے تحت طلباء کو ڈیفینیٹلی یہ رائٹ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس یونین بنائیں اپنے. اینڈ ونس یو آر ایبل ٹو میک یور اسٹوڈنٹس یونینز دین یو آر پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. تو یہ ایسا حق ہے جو آئین نے دیا ہے، اور آپ کو اب علم ہوگا کہ گزشتہ 20 سالوں سے اس پر پابندی ہے، اور پابندی مارشل لاء کے دور میں ضیاء الحق نے لگائی تھی. اب قانون سازی ہو رہی ہے، سندھ میں تو قانون بن گیا ہے لیکن آپریشنلائز ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ جب 20-25 سال ایک قانون لاگو ہو تو اس قانون کے تحفظ کے لیے ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتے ہیں، اور خود اسٹوڈنٹس یونین کے خلاف ایکیڈیمیا کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہو چکا ہے. تو یہ ہوتا ہے، جس طرح حدود آرڈیننس بنا اسلام کے نام پر، تو پھر 10-15-20 سالوں میں اس کا تحفظ کرنے والوں کا بھی ایک اکٹھ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت قانون جب بنتا ہے، غلط قانون بنتا ہے، اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو تحفظ دینے کے لیے ویسٹڈ انٹرسٹ بن جاتے ہیں. تو یہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہے، جو آپ کو حق ہے آئین کے اس آرٹیکل کی روح سے، فریڈم آف ایسوسیشن، وہ اب اس کو ری گین کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا مشکل ہے کہ قانون بن گیا سندھ میں، بٹ اٹ از ناؤ ٹیکنگ ٹائم فار آپریشنلائزیشن. سو آئی تھنک مائی سجیشن ٹو آل دا اسٹوڈنٹس ہیز آلویز بین کہ آپ لوگ اپنا ایک اسٹوڈنٹس کولیشن بنائیں جن کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ فارمیشن آف دا اسٹوڈنٹس یونین از اوور فنڈامنٹل رائٹ. باقی آپ کے جو بھی ڈفرینسز ہو وہ ہوں گے، بٹ آن دس ون ایجنڈا یو کین بی یونائٹیڈ اینڈ یو ول ون اٹ. تھینک یو. agree with what you said in response to Babar Saab's question کہ جب تک فوج اور عدلیہ پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تب تک یہ حالات ایسے ہی رہیں گے. لیکن یہ ایک طرح سے تو یہی بات ہے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہر کوئی شخص انڈیویجولی اچھا ہو جائے تو دنیا اچھی ہو جائے گی، وہ ہونے والا نہیں ہے. تو فوج اور عدلیہ کو لائن پہ لانا یا لگام ڈالنا میں نہیں کہوں گی، بیکاز وہ اس کے اور کانوٹیشنز ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی تو پھر آئین ہی کا کام ہے، یا آئین میں ایسی شقیں ہوں جو کہ ان کو اپنے، مطلب مسئلہ یہی ہو رہا ہے نا کہ کوئی بھی ادارہ اپنے
جو آئینی اس کا رول ہے اس سے باہر، ہر ادارہ اس سے باہر جا رہا ہے، کوئی ادارہ اپنی باؤنڈریز میں نہیں رہ رہا. تو اس کو کس طرح طے کیا جائے؟ دیکھیں یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ حتیٰ کہ جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں اس میں بھی یہ مسئلہ رہا ہے کہ عدلیہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتی ہے، ایسے فیصلے دیتی ہے کہ جو اس کو نہیں. امریکہ کی میں مثال دوں گا، ابھی ریسنٹلی جو فیصلہ ہوا ہے ابورشن کے بارے میں، 50 سال پرانا قانون، اس کو انہوں نے ریورس میں چلے گئے ہیں، اور سارے جو امریکہ کی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اتفاق سے اس وقت سارے کنسرویٹیو ریپبلکن ڈومینیٹڈ ریپبلکن اپوائنٹڈ ہیں. تو آپ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں امریکہ جیسے ملک میں ایک 50 سال پرانا پروگریسو قانون امریکہ کا سپریم کورٹ ریورس کر دے گا اور ایک پسماندہ قانون کو واپس لے کر آئے گا کہ عورتوں کو ابورشن کا حق نہیں ہے. کین یو امیجن؟ امریکہ جیسے ملک میں دنیا کا سب سے ترقی یافتہ کلیم کرتا ہے، سب سے بڑی جمہوریت، ون آف دا لارجسٹ ڈیموکریسی. تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ یہ عدلیہ پہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انڈیا کی میں کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں کہ انڈیا میں ابھی جو ہو رہا ہے ریسنٹلی، یعنی مودی نے ایسے سارے ججز وہاں اپوائنٹ کر دیے ہیں ہندو نیشنلسٹ کہ جو مودی کی جتنی ہندوتوا کی پالیسیز ہیں، اینٹی سیکولر پالیسیز ہیں، ان سب کو ایک کے بعد ایک وہ انڈیا کا سپریم کورٹ تحفظ دیتا چلا جا رہا ہے. تو اب پھر بات وہیں آتی ہے نا کہ اب وہ انڈیا جیسی جمہوریت اور امریکہ جیسی جمہوریت، وہاں کا پر عدلیہ کا یہ کردار ہے اور پاکستان میں بھی یہ ہے. تو اب اگر مجھ سے پوچھیں کہ جی یہ کیسے تبدیل ہوگا، تو یہ صرف ایسے ہی تبدیل ہوگا کہ شاید وہاں پر کچھ اچھے جج آ جائیں، کیونکہ یہ ایک معاشرتی ارتقاء کا ایک پروسیس ہے. اب توقع کی جانی چاہیے کہ 5-10 سال بعد جو امریکہ کے یہ جج ہیں کنزرویٹو وہ تبدیل ہوں، زیادہ نسبتاً بہتر جج آ جائیں تو اس قانون کو ریورس کریں. بھارت میں بھی توقع کریں کہ جی 5-10 سال بعد بہتر جج آ جائیں، پاکستان میں بھی یہی توقع کریں کہ بہتر جج آ جائیں. لیکن نہ آپ پارلیمان ختم کر سکتے ہیں، نہ عدلیہ کر سکتے ہیں، یہی ادارے ہیں، انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. میڈم اٹس اے ویری گڈ کویسچن کہ عدلیہ اور فوج کو کیسے راہ راست پہ لائے. اٹس اے ویری گڈ کویسچن. یہ چونکہ آئین کا 50ویں سالگرہ ہے اور یہ موضوع ہماری جو کمیٹی بنی تھی پارلیمان کی فار دا سیلیبریشن آف گولڈن جوبلی، اس میں یہ بات آئی تھی کہ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ، بیکاز 50 سال گزرنے کے بعد اور آئین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کے سوال یہی تھا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، عدلیہ یا فوج ان کو کیسے راہ راست پہ. تو ایک تجویز یہ آئی تھی کہ جن لوگوں نے اس آئین کو بنایا، جن لوگوں نے اس کے بچانے کی خاطر قربانی دی اور سفر کیا، تو یعنی ہم لڑائی جھگڑا تو نہیں کر سکتے کہ آپ زبردستی فوج کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں یا جوڈیشری کی گریبان میں ہاتھ ڈالیں. بٹ دا فرسٹ اسٹیپ کے طور پر یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ نے تو ایشو کو ایجیٹیٹ کرنا ہے، الائیو رکھنا ہے. تو پروپوزل یہ آئی تھی کہ جن لوگوں نے آئین کو بنایا ہے، قربانی دی ہے، تو دیر شوڈ بی اے رجسٹر کالڈ نیشنل رجسٹر آف فیم اینڈ گلوری، اور اس میں ان تمام لوگوں کے نام شامل ہوں جنہوں نے آئین بنایا، آئین کی ڈیفنس میں انہوں نے قربانیاں دی، جیل گئے، کوڑے لگے. ایک رجسٹر وہ ہو، اور وہ رجسٹر پارلیمان کے مین انٹرنس پہ رکھا جائے. اور ایک اور رجسٹر ہو، وہ کالے رنگ کا رجسٹر ہو، اور اس کا نام ہو نیشنل رجسٹر آف شیم اینڈ ہارر. پہلا والا تھا فیم اینڈ آنر، اور دوسرا تھا کالا رجسٹر شیم اینڈ ہارر. اور شیم اینڈ ہارر میں آپ بے شک فی الحال کسی کا نام نہ ڈالیں، کیونکہ اس پر تو بڑا لے دے ہوگی کہ اے کا نام ہو یا بی کا ہو، پہلے کس کا ہو دوسرا کس کا ہو. آپ صرف کالے رنگ کا رجسٹر بنا کے پارلیمان کے مین انٹرنس پہ رکھ دیں اور ایک وائٹ رجسٹر ہو. تو ایک وقت آئے گا، دیر از آلویز اے ٹائم when you will be able to fill in the blanks in the black register also. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وقت آتا ہے، یہ جو ہے نا، یہ ترکیب و ترتیب ایام میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ آپ وہ کام کر سکتی ہو جو کام آرڈینریلی آپ نہیں کر سکتی ہو. میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے. چیف جسٹس تھے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے، ان کا نام تھا جسٹس ایم آر کیانی. میرے صوبے سے ان کا تعلق تھا، اور ڈیموکریٹ تھے اور جج تھے. اور مارشل لاء کا دور تھا ایوب خان کا.
1958 یا 59-60 کی بات تھی، اور چونکہ مارشل لا تھا تو وہ تو ہائی کورٹ سے اوپر سب اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو کہیں ایک آرمی کے میجر نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئی خط لکھا کہ بھئی یہ کام ایسے کرو، تم غلط کرو یا کچھ اس طرح. تو اس پر چیف جسٹس صاحب کو بڑا غصہ آیا. تو انہوں نے جو تھا تو پریزیڈنٹ کو باقاعدہ شکایت بھی کی کہ یہ واٹ از دس. تو ایک میٹنگ تھی، سو میٹنگ میں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت ویسٹ پاکستان کا جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا اس کا نام تھا جنرل بختیار رانا. تو جب ایوب خان نے بات وغیرہ کی اس طرح کی تو بختیار رانا کو غصہ آیا، اور بختیار رانا نے کہا کہ جی یہ چیف جسٹس صاحب کیا بات کرتے ہیں، یہ تو مارشل لا ہے، اس طرح کی بات کی. تو چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کہی. اس نے کہا کہ جنرل صاحب میں ایک کام کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو نوٹس بھجواؤں گا، اور عدالت کا ہر کارہ جب آپ کے دفتر پہ آئے گا تو آپ کے دفتر کے باہر ایک ترا پہنے ہوئے تلوار کے لیے کھڑا ہوگا کوئی شخص، وہ اس ہر کارے کو نہیں چھوڑے گا اندر. ہر کارہ اصرار کرے گا کہ میں نے یہ نوٹس دینا ہے، تو وہ جو آپ کا دربان ہوگا وہ ہمارے ہر کارے کو 2 تھپڑ مارے گا، اور ہر کارہ میری عدالت میں واپس آئے گا اور وہ تحریری طور پر کچھ شکایت کرے گا، اور میں اس کے اوپر لکھ دوں گا کہ ڈیٹ ان آفس، یہ ہم اس پر فیصلہ کر لیں گے بعد میں. کہتا ہے کہ پھر میں چیف جسٹس نہیں ہوں گا اور آپ بھی جنرل نہیں ہوگے، آپ زندہ ہوں یا نہ ہوں. کوئی آ کر اس فائل کو جب دیکھے گا کہ اس کے اندر یہ کاغذ پڑا ہوا ہے تو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا، اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ یہی ہم کر سکتے ہیں کہ آپ رجسٹر کھول کے رکھ دیں، وہاں نام کسی کا نہ ڈالیں، کم از کم اٹ ول اسٹرائک دا فیئر آف گاڈ ان دا ہارٹس آف دا پوٹینشیل بوناپارٹس. یہی میں کہہ سکتا ہوں. جی دلاور بات کر رہا ہوں، میں نمبل میں فیکلٹی ممبر ہوں اور پی ایچ ڈی کر رہا ہوں سینیٹ آف پاکستان پہ. سر آپ نے بائی کیمرلزم کی بات کی کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا. تو میں نے کچھ جو ڈبیٹس دیکھی وہ مجھے یہی لگا کہ یونٹس جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کا ایک مقصد تھا. تو پہلا سوال یہ کہ کیا یہی ایک مقصد تھا یا کوئی اور بھی تھا، اور اگر صرف یونٹس کو ہی ریپرزینٹ کرنا تھا تو ابھی بھی صوبے جو ہیں وہ مطلب سیٹسفائیڈ نہیں ہیں فیڈریشن کے ساتھ، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور سینیٹر صاحب بھی ظاہر ہے بیٹھے ہیں، تو کائنڈلی اگر آپ بھی سر اس پہ اپنی رائے دے دیں تو آئی ول بی ہائیلی obliged. تھینک یو. بائی کیمرل بنانے کا بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جو عام طور پر صرف نیشنل اسمبلی یا یونی کیمرل ہاؤس سے، کیونکہ یونی کیمرل ہاؤس میں کیا ہوتا ہے وہاں تو صرف آبادی کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے نا. اگر ایڈلٹ فرنچائز ہے یعنی 1 person 1 vote ہے تو آبادی کے لحاظ سے آپ کی سیٹوں کی تقسیم ہے. اور اگر وہاں پر پنجاب کی اکثریت ہے، اگر صرف فرض کریں نیشنل اسمبلی ہوتی تو پنجاب کی اکثریت ہے اور صرف نیشنل اسمبلی بنائے گی، تو یہاں جو قانون پنجاب بنانا چاہے گا تو وہ بنا سکتا ہے، کچھ تھوڑی بہت اور اکثریت مل جائے ان کو تو وہ آرام سے بنا لیں گے. لیکن جو مساوی ریپرزنٹیشن سینٹ کے ذریعے دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک کاؤنٹر ویٹ آپ کا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں انڈیا کے آئین کے مطابق وہاں کچھ صوبوں کے بھی بائی کیمرل اسمبلیز ہیں، یعنی جو 5-6 بڑی وہاں کی اسٹیٹس ہیں، جیسے یو پی ہے، سب سے بڑی یو پی ہے، وہاں بائی کیمرل اسٹیٹ، یعنی وہاں ان کی سینٹ الگ ہے، جو صوبائی سینٹ یو پی کی موجود ہے. دوسری مہاراشٹر ہے جو دوسری بڑی اسٹیٹ ہے وہاں کی آبادی، اس میں بھی ہے جو 5-6 بڑی ہیں، جس میں یو پی، مہاراشٹر، بہار اور اپنا چھٹی راجستھان ہے. اس طرح سے جو بنگال، ویسٹ بنگال کی بھی بائی کیمرل ہے. اور یہ 5-6 جو ہے نا یہ ساری 50% آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہونا، بائی کیمرل ہونا فیڈریشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اس سے قانون سازی میں توازن آتا ہے اور حق تلفی کا امکان کم ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ کا کہ ابھی بھی صوبے خوش نہیں ہیں، تو یہ ناخوشی کا عمل تو رہتا ہے. ہم بھی آئین سے پوری طرح خوش نہیں ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ آئین کیا پرفیکٹ ڈاکیومنٹ ہے، یہ پرفیکٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ ہیومن میڈ لا، انسان کا بنایا ہوا قانون ہے. انسان کے بنائے ہوئے قانون میں
بہتری کی گنجائش ہوتی رہتی ہے. یہ بھی ایک طرح کی دلداری ہے نا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا, عاشقی دین نہیں ہے جو مکمل ہو جائے. تو یہ بھی عاشقی ہے, آئین سازی یہ بھی چلتی رہے گی, دین نہیں ہے جو مکمل ہو جائے. پروفیسر صاحب, یہ جو بائی کیمرل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, یہ تو صوبوں کو کسی سطح پر کسی حد تک برابر سطح پر لانے کا تھا, لیکن 50 سال جو آئین کے ہو گئے تو تجربہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ناٹ ایڈریس دا کنسرنز آف دا پروونسز. 2 ایشوز کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ ریئل پاور از دا اکنامک پاور, اور سینٹ کو اکنامک ایشوز پر قانون سازی کا اختیار نہیں ہے, وہ قومی اسمبلی کو ہے جس میں پنجاب کی اکثریت ہے. تو اس لیے صوبے جو ہیں اکنامک پاور کو گین نہیں کر سکتے, نمبر 1. اور دوسرا, ایون ان دا کیس آف لیجسلیٹو پاور, جب جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور اس میں قومی اسمبلی کے 342 ہوں اور سینٹ کے 104 ہوں, تو اس میں بھی دا بیلنس از ٹلٹڈ ٹورڈز پنجاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرٹیکل لیجسلیٹو میٹرز میں بھی اور اکنامک میٹرز میں بھی ان کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے. اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ سینٹ کو اب زیادہ طاقتور بنایا جائے, ان کو مالی اختیارات وہ دیے جائیں, اور ساتھ ہی سینٹ کا جو ووٹ ہے 104 ووٹ, وہ قومی اسمبلی کے 342 ووٹس کے برابر تصور ہو جوائنٹ سیشن میں. اور یہ بات سینٹ میں باقاعدہ اٹھی ہے اور اسے ایک باقاعدہ چند ایک تجاویز دی گئی ہیں. اگر ایسا نہ ہو, آئی ٹیل یو ون تھنگ, 50 سال ہو گئے, اگر ایسا نہ ہو تو خطرہ کس بات کا ہے؟ اور چونکہ میری چھوٹے صوبوں کے ان لیڈران سے بات ہوتی ہے, خطرہ ریئلی اس بات کا ہے کہ پھر آج سے 5 سال 10 سال بعد کوئی یہ مطالبہ کرے گا کہ پنجاب, سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا ان سب کی قومی اسمبلی میں نشستیں برابر ہوں. اور وہ کیوں؟ وہ کہیں گے کہ آپ نے خود پیرٹی کا فارمولہ بنایا تھا 1970 سے, اس وقت آپ نے پیرٹی کا فارمولہ بنایا تھا کہ آپ نے بنگال کو جو اکثریتی صوبہ تھا اس کو آپ نے کم کر کے مغربی پاکستان کے برابر رکھا. پیرٹی کا اصول آپ اپنا چکے ہو پاکستان میں, تو اس لیے پھر یہ آواز اٹھے گی کہ اب پیرٹی ہونی چاہیے. بلوچستان اینڈ کے پی اینڈ سندھ شوڈ بی ایکول ان ٹرمز آف ریپرزنٹیشن ان دا نیشنل اسمبلی ٹو پنجاب. تو وہ خطرناک ہوگا, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے یہ سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے. تھینک یو. آبجیکٹو ریزولوشن کی بات ہوئی کہ اس کو پریمبل کیوں رکھا گیا, اور جس پہ جواب ملا کہ یہ عوام پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں, لیفٹ ہو, رائٹ ہو یا سیکولر ہو, جس طرح کا بھی ہو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کبھی کوئی ایسی عوامی گورنمنٹ آئی ہے یا آ سکتی ہے جو قرارداد مقاصد کو نکالے, جو اپنے طرح کا کوئی بھی نظام لا سکے؟ کیونکہ میرے خیال سے عوام کے پاس وہ پاور ہے ہی نہیں کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسی اپنے لا سکے, کیونکہ یہاں تو ٹاپ ڈاؤن ڈیسیجنز ہوتے ہیں. دیکھیں, جو پارلیمانی یا جو بھی جمہوری نظام ہوتا ہے اس کا بیسک اسمپشن جو پریمس ہے وہ یہی ہے کہ عوام کے نمائندوں کے ذریعے قانون سازی ہو. اب ظاہر ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں وہ زیادہ تر خود اشرافیہ کے لوگ ہوتے ہیں, بہت کم ایسے ہیں جو کہ مڈل کلاس یا جن کو جو عوام دوست رہنما فرت اللہ بابر جیسے لوگ ہوں. تو وہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ میں لوگ پہنچتے ہیں وہ اتنے عوام دوست ہوتے نہیں ہیں, اور عوام دوست نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ اپنی وفاداریاں بھی بدلتے ہیں, اور جو قانون سازی کرتے ہیں وہ بھی اتنی عوام دوست نہیں ہوتی. تو اب یہ کہ کیا پاکستان میں کبھی ایسا ممکن ہوگا کہ عوام دوست قیادت اوپر آئے؟ توقع کی جانی چاہیے کہ اگر جمہوریت چلتی رہے اور اس کو چلنے دیا جائے تو شاید آ جائے. ابھی فوری طور پہ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے. بابر صاحب. بیٹی, یہ جو ہے نا, اصل میں آئین کے الٹیمیٹ محافظ عوام ہوتے ہیں, اور نو میٹر فوج کتنی مضبوط ہو, عدلیہ کیا بھی کرے, اگر عوام آئین کے حق میں کھڑے ہو جائیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم نے دیکھا پاکستان میں جب بھی آئین توڑا گیا عوام خاموش رہی ہے. دیٹ مینز دیر از اے ڈسکنیکٹ between the people and the parliament, and I think the disconnect between the people and the parliament is a major reason how the constitution has been assaulted by the Bonapartes time and again. اس ڈسکنیکٹ کو ایڈریس کرنا ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کو خود
اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا. The political parties will have to have more democratic structures within them, that the political parties will have to have broad-based consultations and decision-making process, and the parliament has to own the people of Pakistan. Senate نے ایک کوشش کی, اور سینٹ نے یہ کوشش کی کہ ایک پبلک آور رکھا کہ ہفتے میں 2 دن 1 گھنٹے کے لیے کوئی بھی سٹیزن شکایت کرے تو وہ ایک پروسیس سے گزر کے اس کو بلایا جاتا ہے کمیٹی کی میٹنگ میں, تاکہ ایک اونرشپ ہو جائے. بٹ دیٹ پروسیجر آلسو دیز ڈیز ہیز ریمین سسپینڈیڈ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک پارلیمان اور عوام کے درمیان ایک برج نہ ہو, جب تک ان کے درمیان ایک کنیکشن نہ ہو, یہ مسئلہ رہے گا, اور the people as by and large will not be attracted towards the parliament, and therefore جب پارلیمنٹ پر شبخون مارا جاتا ہے تو سٹیزن جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہے, اس کا میرے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا. تو یو آر رائٹ.